अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूं महफिश हबीब। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। एक चीज़ जो मैं बार बार आप सब लोगों को कहती हूँ वो ये है कि बी काइंड और बी रिस्पॉन्सिबल। आपके जो अच्छे से अल्फाज हैं वो किसी का भी दिन बना सकते हैं, और इसी तरह से अगर आप एक ज़िम्मेदार इंसान हैं तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो सकते हैं। और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की यही निशानी होती है कि वो वक्त की पाबंदी करता है। तो अपनी काम को, अपने रिश्तों को लेकर कोई भी चीज़ है, अगर हम वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे रिश्ते निभाने में भी और काम और टास्क को पूरा करने में भी, तो ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में आसानी से और आसपास के लोगों के साथ खुशी से वक्त गुजारें, तो इसके लिए यही ज़रूरी है कि आप वक्त की पाबंदी करें, अपने सारे काम वक्त से कंप्लीट करें और अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि फैमिली एक ऐसी नेमत है जो बार बार नहीं मिलती। तो कोशिश करें कि इन लोगों के साथ एक अच्छी और एक मेमोरेबल लाइफ गुजारें। बहरहाल प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद का वेदर इंतहाई खुशगवार है। मौसम जो है वो गर्मियों की तरफ रवा दवा है। आज के टेम्परेचर की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 24 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम 12 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बारिश की कोई पेशगोई नहीं है आइंदा 24 घंटों के दौरान, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि शायद इस हफ्ते में बारिशों का सिलसिला जो है वो आगाज़ हो जाए। लेकिन वही बात है कि हम सब बारिशों का आगाज़ करें, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम को इस हद तक लाने में हम भी जिम्मेदार हैं। तो कोशिश करें कि अपने माहौल की सफाई का ख्याल रखें, इन्वायरमेंट को जितना साफ़ हो सके उतना ज़्यादा साफ़ रखें, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमारी तो इमानत है। तो इस कोशिश करें कि इस इमानत में ख़यानत मत की जाए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर मौसम खुशगवार है तो मौसम खुशगवार होने के साथ साथ इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। मॉर्निंग वॉक जो है, जिन लोगों ने सर्दियों की वजह से छोड़ दी थी, वो मॉर्निंग वॉक पे जाएं। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि कहते हैं कि जान है तो जहान है। तो सेहत, अगर तंदुरुस्त इंसान होगा, सेहत अच्छी होगी, तभी काम जो है वो कंप्लीट होंगे, और काम कंप्लीट ना हो तो ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब चलते हैं हम हमारे आज की गेस्ट की जानिब। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में मरियम रज़ा ने, हमारी रिपोर्टर हैं, फैसलाबाद के तमाम मसाइल को भी देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम। फाइनली मुझे तो गर्मियाँ पसंद हैं और सर्दियों का मौसम जा रहा है। तो आप बताएं कि आप कैसा फील कर रही हैं? एक तो ये क्लाइमेट चेंज है बहुत बड़ा, कि फेब का भी मतलब फेब पूरा ख़त्म नहीं हुआ और आपको गर्मी महसूस होने लग गई। हालांकि फरवरी का महीना जो है वो सर्दी का माह समझा जाता है और इसको एंजॉय भी लोग करते हैं, क्योंकि इसमें मौसम ना बहुत सर्द होता है ना बहुत गर्म होता है, बल्कि बड़ा इजी सा टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर इस वक्त हम बाहर जाएंगे तो सूरज जो है वो अच्छा खासा आपको बता रहा है कि भाई मैं आ गया हूँ और अब मैं जारी ही रहूँगा। बेशक आप मुझे मेरे साथ जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी एसी चला लें, मेरी गर्मी जो है वो इतनी रहेगी। तो मुझे भी लगता है कि ये मौसम जो नॉर्मल होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू बहुत गर्मी, क्योंकि गर्मी आपको बिल्कुल मेल्टिंग पॉइंट पे ले आती है। और बिल्कुल, और इस दफ़ा कह रहे थे कि रमज़ान अगर जल्दी आ गया है तो गर्मियाँ कह रही है मैं भी जल्दी आ गई हूँ। बाकी ऐसे लग रहा है जैसे माशाल्लाह रमजानुल मुबारक ने तो अपनी स्पीड जो है वो दिखाई है कि वो आ गया है यहाँ तक, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ भी उसी के पीछे पीछे हैं कि जैसे ही रमजान माशाल्लाह शुरू होगा तो साथ ही मैं भी आ जाऊंगी। रोजेदारों को सुकून नहीं लेने देंगे। बिल्कुल, माह रमज़ान की भी जिसे कहते हैं कि आमद है, लेकिन इसके साथ फैसलाबाद के अवाम के मसाइल की बात करें तो बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो हल भी हो गए हैं। जैसे तजावुज़ात का इशू है, अगर देखें तो 8 बाज़ारों के तजावुज़ात का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है। इसी पर फॉलोअप पे बात करेंगे मरियम आपसे। आप क्या देखती हैं? आप तो विज़िट भी किया होगा 8 बाज़ारों का, कहाँ तक ऑपरेशन हुआ है? क्या आप वहाँ तजावुज़ात मौजूद हैं? नहीं, तजावुज़ात को तो ख़त्म ऑलमोस्ट आप कह लें कि ख़त्म कर दिया गया है। ये वही वाली हिसाब है कि जो रेडीवान हैं, जो फल फरोश हैं, जो वहाँ पे मौजूद होते हैं, सिर्फ 8 बाज़ारों में नहीं बल्कि वैसे ही हम ओवरऑल अगर शहर की भी बात करें कि अगर फॉर एग्जांपल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी जो है एक जगह से गुजर के जाती है, उनको वार्निंग दे के जाती है कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो उस वक्त तक के लिए उस चीज़ को हटा दिया जाता है। वहाँ से अपनी रेडियाँ लेके किसी न किसी गली में घुस जाते हैं, या हम आगे किसी मेन रोड की तरफ चले जाते हैं। उस जगह को उस वक्त के लिए खाली कर दिया जाता है जब तक आपको ये बात पता होती है कि ठीक है यहाँ पे अभी अफसरान नहीं आएंगे, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस जो है वो हो रहा है, तो अपनी गाड़ियों को लेके हम आगे चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं अगले दिन या चंद घंटों के बाद वो दोबारा रेडी पान फल फरोश उसी लाइन में आके खड़े हो जाते हैं। उनको पता है अब किसी ने नहीं आना, एक दफा चक्कर लग चुका है।
تو یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے بھی دو پہلو ہیں. جہاں یہ ریڑھی وان بیچارے بھاگتے ہیں، ان سے دور جا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو ان افسران کو ہمیں پیسے دینے پڑیں گے. اور کئی ایسے یہاں پہ پھل فروش یا ریڑھی وان وغیرہ ہیں جو پیسے دیتے ہیں وہاں پر کھڑے ہونے کے لیے. اب یہاں پہ ایک بات سوچنے والی ہے کہ ہم ایک بندے کو پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا پھر کاروبار بھی چلا رہے ہیں اور پھر غلط طریقے سے بھی چلا رہے ہیں. یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے افسران کو بھی کہ ان افسران کو کیوں نہیں پکڑا جاتا جو اس طرح کے لوگوں سے پیسے لے کے ان کو کاروبار چلانے کی بھی ذمہ داری دیتے ہیں. اور پھر وہی افسران جب دوبارہ تبدیل ہو کے، کیونکہ سیم افسران تو ڈیلی بیسس پہ چکر نہیں لگائیں گے نا، وہاں پہ کوئی نہ کوئی افسر چینج ہوتا رہتا ہے. وہ جب آئے گا وہی تجاوزات کی اگر وجہ بھی ہے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں جو کہ اس آپریشن کو بڑھانے میں ایک طرف ایک اچھا رول بھی پلے کریں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس آپریشن کے خلاف کھڑے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. ابھی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے فضیل احمد نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فضیل آپ؟ الحمدللہ. فضیل، 8 بازاروں کے تجاوزات پہ بات ہو رہی تھی کہ بہت حد تک یہ مسئلہ جو ہے 8 بازار تو بالکل صاف ہو گئے ہیں. جب ہم 8 بازاروں میں جاتے ہیں تجارت بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب تجارت کی بات کریں تو جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے ان کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں. تو آپ یہ بات بتائیں کہ 8 بازاروں کے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں، 8 بازاروں کے جو مسائل تھے وہ سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ کا تھا. پارکنگ وہاں سے ہٹائی گئی. اس کے بعد تجاوزات تھے، تجاوزات بھی ختم کروائے گئے. لیکن تجاوزات کے خاتمے پر دکانداروں کے تحفظات یا تاجر برادری کے تحفظات یہ ہیں کہ ان کا نقصان ہو رہا ہے. انہوں نے جو سامان ڈسپلے کیا ہوا تھا باہر، اس کے بغیر ان کا جو کاروبار ہے وہ نہیں چل سکتا. یہ ایک اپنی ان کی سوچ ہے کہ شاید وہ جو بھی ان کی دکان ہے اس کا سامان آتا وہ جب تک روڈ کے اوپر نکال کر نہیں رکھیں گے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اس دکان سے فلان چیز ملے گی. تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا اور پوری دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا سوائے پاکستان کے. تو جو تجاوزات ہیں وہ ختم ہوئے ہیں اور مکمل طور پر ختم ہوئے ہیں. اور جو پارکنگ کا ہے مسئلہ کہ بازاروں کو پارکنگ فری بنایا گیا ہے، تو وہ بس محض اب دعویٰ ہی ثابت ہو رہا ہے. دوبارہ سے پارکنگ بازاروں کے اندر لگنا شروع ہو چکی ہے اور آپ جس بھی بازار کے اندر جائیں گی آپ دیکھیں کہ پوری ایک لائن آپ کو موٹر سائیکل کھڑے جو ہے وہ ملے گی. حالانکہ پارکنگ فری کا مطلب ہے کہ آپ کو وہاں پر کوئی موٹر سائیکل کوئی گاڑی نہیں ملے گی. تو فضیل، کیا ایسے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. بس وہ افسران جیسے مریم نے کہا کہ ایک دفعہ چکر لگاتے ہیں تو تب سارا کچھ جو ہے وہ صفایا کر کے ان کو دکھا دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہی حالات ہیں وہی. اب مجھے تو ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موٹر سائیکلیں لگنا شروع ہو گئی ہیں تو گاڑیاں بھی نہ لگنا شروع ہو جائیں جیسے پہلے تھا. اگر دیکھیں کہ فیصل آباد کا بہت بڑا مسئلہ تجاوزات کا تھا. کئی حکومتیں آئیں، ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریشن فیصل آباد کی چینج ہوئی، لیکن تجاوزات کا مسئلہ جوں کا تو تھا. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت اچھا آپریشن ہوا، لیکن جس طرح سے سچویشن آپ بتا رہے ہیں تو یہ خدشہ واقعی کسی حد تک سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں، جو مہوش بات ہے تجاوزات کی، تجاوزات سے اتنا مسئلہ نہیں بڑھتا جتنا پارکنگ سے بڑھتا ہے. کیونکہ اگر یہ دیکھیں دکان کی حد ہے نا تو یہ روڈ ہے، اگر تھوڑا سا سامان ادھر رکھ دیا گیا ہے تو آگے یہ ساری جگہ پارکنگ والے لے لیتے ہیں. روڈ خالی بچتا ہی نہیں. یہ سامان جو پڑا ہے یہ اتنا تنگ نہیں کرے گا جتنا یہ گاڑیاں، موٹر سائیکل اور بے ہنگم لگی ہوئی تنگ کریں گی پیدل چلنے والوں کو، خریداروں کو، دکانداروں کو بھی. اور یہ اگر پارکنگ دوبارہ سے لگنا شروع ہو گئی تو پھر مسئلہ خراب ہوگا اور پھر اسی طرح سے بازار جو ہیں وہ آپ کو پیک نظر آئیں گے، وہاں پر پیدل چلنا بھی مشکل ہوگا. ابھی یہ دوبارہ سے جیسے ہی شروع ہوا ہے، پارکنگ ہونا شروع ہوئی ہے، اگر ضلع انتظامیہ، میونسپل کارپوریشن اور ٹریفک پولیس یہ فوری طور پر اس پر کارروائیاں کریں تو اس کو روکا جا سکتا ہے، ورنہ یہ روکنا پھر مشکل ہو جائے گا. یہ پھر سالوں پہ پڑ جائے گی بات. بالکل، اگر ہم اتنا بڑا آپریشن کیا ہے اور فیصل آباد کی عوام کافی زیادہ خوش ہے تجاوزات کے آپریشن کے خلاف اور بہت حد تک گھنٹہ گھر کے تجاوزات کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی بھی حکومت جو ہے ان سارے مسئلے مسائل پہ توجہ نہیں دے گی تو یہ مسئلہ پھر دوبارہ آ سکتا ہے. تو چاہیے انتظامیہ کو فوراً اس پہ ایکشن لیا جائے. مریم، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ظاہر سی بات ہے اب رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہ شاپنگ کے لیے بھی جائیں گے، عید کی خریداری بھی ہوگی، لیکن 8 بازاروں کی سچویشن اگر اس طرح سے رہے گی تو شہریوں کو تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسے ہی ہے. اچھا، اس میں ایک بات ہے جیسے فضیل بھائی بتا رہے تھے کہ پارکنگ گاڑیاں بیسیکلی جو بائکس ہیں، موٹر سائیکلس ہیں، وہ وہاں پر کھڑی ہونے لگ گئی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو اہم شہراں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شہری بازار کے اندر ہمیں ایک لمبی لائن نظر آنے لگ گئی جو کہ پہلے نہیں آ رہی تھی جب انہوں نے تجاوزات
نیولی ختم کیے تھے. اب یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کی گلیاں ہیں جیسے کچہری بازار کے اندر بھی مختلف گلیاں جو ہیں وہ جاتی ہیں. اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا ہے کہ وہاں پر بائک جا کے کھڑی کرنا شروع کیا کہ اب گلی پہلے ہی چھوٹی ہے, اس کے اندر دکان بھی موجود ہے, دکاندار جو ہے وہ باہر بھی کئی بار بیٹھا ہوتا ہے اپنی گاہکی کے لیے کیونکہ اس نے سامان جو ہے وہ باہر نہیں رکھنا, اور اس کے اوپر پھر ہم موٹر سائیکل وہاں پہ کھڑی کر رہے ہیں. آپ نے صرف اس کے اوپر مین روڈ پہ تو نہیں رہنا, آپ نے گلیوں کے اندر بھی جانا ہے شاپنگ کرنے کے لیے, موبائل کورز کے لیے اور دیگر جو ایسیسریز وہاں سے مل رہی ہوتی ہیں ان کے لیے. تو کیا آپ صرف مین روڈ کو ہی کلیئر کرنا ہے, جو دیگر اندر والی گلیاں ہیں, اندرون ہیں, ان کو کون کلیئر کرے گا؟ وہ تو ویسی کی ویسی پڑی رہیں گی. اسی طرح سے منٹ کمری بازار کے اندر بھی جو اندر والی گلیاں ہیں وہاں پر موٹر سائیکلز لگی ہوتی ہیں اور کئی لوگ اسی کے اندر گھسا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ جو پیدل چلنے والا بندہ ہوتا ہے, اسپیشلی خواتین ہوتی ہیں, وہ وہیں کھڑی رہتی ہیں, دیکھتی رہتی ہیں کہ وہ بائک والا گزرے گا تو پھر ہم چلیں گے. تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ صرف ہماری اہم شہرات جو ہے یا مین روڈ جو ہے اس کو ہی نہیں کلیئر کرنا, بلکہ جو گلیاں ہیں, گلیوں سے ریلیٹڈ جو بائک وہاں پہ جا رہی ہیں ان کو بھی روکا جائے ایٹ لیسٹ, کہ وہ اندر گلیاں جو ہیں وہ بھی کلیئر ہوں. اور آپ نے جیسے بات کی اب لوگوں نے شاپنگ کے لیے جانا ہے, اوبویسلی ماہ رمضان کے 15 دن گزریں گے تو اس کے بعد خواتین کی شاپنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. یہ تو کیا کہتے ہیں نا, ایک مت سا ہی بن جاتا ہے. وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, لیکن جب آپ بازاروں میں جائیں ایسے اوقات پہ, اسپیشلی بڑی عید پہ یا چھوٹی عید پہ یا کوئی بھی ایونٹ ہو, جیسے کہ پچھلے دنوں میں شادیوں کے سیزن جو تھے وہ شروع تھے, تو کوئی یہ دیکھ کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ مہنگائی ہے. اتنا رش جو ہے ہماری عوام ماشاءاللہ اکٹھا کر لیتی ہے خریداری کے اندر. تو اب بھی جب رمضان کے 15 دن گزریں گے تو اس کے بعد بھی یہی صورتحال ہمیں نظر آئے گی. اگر فضیل بھائی والی بات ہے کہ اگر انہوں نے اس پارکنگ کو جو اب سے لگنا شروع ہوگی اس کو نہ روکا تو پھر وہی صورتحال ہوگی جو پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر بالکل. یہ سچویشن جو ہے یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. فضیل, یہاں پر آپ سے میں بات کروں گی کہ 8 بازاروں کی بات کریں, وہاں پر بہت زیادہ گھر بھی ہیں, رہائشی لوگ بھی ہیں. اگر پارکنگ کا مسئلہ ایسے رہا, ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دیکھیں, وہ جب سٹارٹ کیا تھا یہ کام تو تب تو انہوں نے بہت رہائشی جو ہیں ایک قسم کا احتجاج کیا تھا, لیکن اس کا اب یہ ایک حل نکالا ہے انہوں نے کہ ایک کارڈ بنا کر دیں گے. جو بھی رہائشی ہوں گے 8 بازاروں کے اور گلیوں کے, ان کے لیے کارڈ بنائیں گے. وہ کارڈ دکھائیں گے تو وہ ان کو اندر جانے کی اجازت ہوگی. وہ ان کے پاس گاڑی ہو, موٹر سائیکل ہو, ان کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ وہ باہر کھڑی کریں گاڑی. اور ابھی یہ بازاروں کو کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ کارڈ جو رہائشیوں کے بنیں گے وہ آٹومیٹک ہوں گے. وہ اس کو وہاں پر سکین کریں گے, اور سکین کرنے کے بعد جو بازار تمام بند کیے جا رہے ہیں اب, اور وہ پھر سکین کرنے کے بعد ان کی گاڑی صرف انٹر ہوگی اور کوئی گاڑی انٹر نہیں ہوگی. یا موٹر سائیکل ان کے پاس گاڑی جو بھی ہے وہ صرف رہائشیوں کے لیے یہ ہوگا. کوئی دکاندار کے لیے, کسی تاجر کے لیے یا کسی وزٹر کے لیے یہ سہولت میسر نہیں ہوگی. اس سے پہلے ایک بات یہ بھی تاجروں کی جانب سے کہی گئی تھی کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن تو کر دیا گیا ہے, لیکن کیونکہ ہول سیل مارکیٹ ہے, یہاں پر جو مال ہے وہ کافی مقدار میں آتا ہے, اگر اسے گیٹ پہ ہی روک دیا جائے گا تو تاجر کس طرح سے دکانوں تک لے کر جائیں گے. تو اب اس مسئلے کا حل ہو گیا. دیکھیں, اس مسئلے کا حل وقتی طور پر تو یہ نکالا گیا تھا, جو ٹریفک پولیس کی جانب سے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ جو لوڈر رکشیز اور اس کے ساتھ جو گاڑیاں لوڈ ہو کر مال کے لیے اندر جاتی ہیں یا پھر اندر سے سامان لوڈ ہو کر باہر آتا ہے مارکیٹ سے, تو ان کو ایک ٹائم دیا گیا تھا, ایک پاس بنا کر دے رہے تھے کہ آپ نے یہ سامان اگر ان لوڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہے, آپ 1 گھنٹے کے میں واپس نکلیں گے, نہیں تو آپ کو جرمانہ ہوگا. 500 روپے جرمانہ رکھا گیا تھا. اور اگر آپ نے مال لوڈ کرنا ہے اندر سے اور باہر نکلنا ہے تب بھی آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے. 1 گھنٹے کے اندر آپ نے سارا اپنا کام جو ہے وہ نپٹا کر گاڑی آپ کے بازار میں نہیں رہنی چاہیے. بالکل فضیل, اسی ٹاپک کو ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج بات ہو رہی ہے 8 بازار, گھٹنا گھر کے 8 بازاروں کی. وہاں پر کون کون سے مسائل ہیں, تجاوزات کا آپریشن کس حد تک کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری رپورٹرز موجود ہیں. مریم رضا ہیں, فضیل احمد ہیں. فضیل, میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی, بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ جو تاجر ہیں جنہیں سامان وغیرہ بازار سے باہر لے کر جانا ہے یا بازار میں لے کر آنا ہے تو ایک پاس جاری کیا جاتا ہے. تو کیا اس پاس کے لیے کوئی اسپیسیفک ڈیسک لگا ہوا ہے جہاں سے وہ جا کے یہ پاس بنوائیں گے, یا اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے کوئی اسپیشل ڈیسک نہیں ہے. جس بھی بازار کے باہر ٹریفک وارڈنز کھڑے ہوں گے وہ اس کو لکھ کر دیں گے
اور وہ پھر ٹائم اس پہ مینشن کریں گے کہ اس ٹائم یہ انٹر ہو رہا ہے اور اس ٹائم اس نے باہر نکلنا ہے۔ وہ جب اگلے بازار سے باہر نکلے گا تو وہاں پر جو موجود وارڈنس ہیں وہ اس سے وہ دیکھیں گے پاس، اور وہ اگر تو لیٹ ہوگا 10-15 منٹ سے زیادہ لیٹ ہوگا تو وہ پھر اس کو جرمانہ کریں گے۔ مطلب اس کے خلاف جرمانہ کیا جائے گا، اور ایسے کوئی جرمانے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ تاحال تو ایسا کوئی بھی جرمانہ ہوا نہیں ہے، لیکن اب جو مستقبل کے لیے وہ باقاعدہ طور پر پاسز جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے، جس میں وہ صرف سکینر ہوگا، اور اس کے بعد سکینر کے بعد پھر آئی تھنک کہ وہ جرمانے جو فضیل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاس اگر جاری کیا جا رہا ہے تو کیا یہ جو مسائل ہیں تجاوزات کے یا پارکنگ کے، انہیں حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ بالکل، یہ تمام جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بڑا یہ سودمند ثابت ہوگا کہ آپ کو پتہ ہوگا۔ اب اکثر ایسے کرتے ہیں لوڈر رکشوں والے کہ وہ بازار کے اندر لوڈر کھڑا کر کے تو خود بازار سے باہر کہیں نکل جاتے ہیں، گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، سارا دن وہاں پر کھڑے رہتے ہیں، آپ وہاں سے پیدل نہیں چل سکتے۔ خاص طور پر جو گول کریانہ ہے کارخانہ بازار میں، اب وہاں پر لوڈر رکشے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، مریم وہاں پر گئی ہوگی، اس کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر پیدل نہیں آپ چل سکتے، سنگل آپ اکیلے پیدل نہیں چل سکتے، اتنے زیادہ رکشے ہوتے ہیں، پھر وہ ہاتھ والی ریڑیاں ہوتی ہیں، مطلب کہ فضول میں کھڑے رہتے ہیں، اگر کام ہے نہیں ہے تو اب یہ کام نہیں ہوگا کہ خالی رکشہ یا کوئی گاڑی کوئی لوڈر کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اور جو تاجروں کے بھی تحفظات تھے انہیں بھی کسی حد تک دور کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ تاجروں کے تحفظات تھے، لیکن اب تاجروں کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جی ان کو اندر آنے دیا جائے، ان کو پھر یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے۔ پہلے یہ تاجر ہی کہتے تھے کہ یہ لوڈر رکشوں کو باہر نکالا جائے، یہ کیوں کھڑے رہتے ہیں، اور جب پابندی لگائی گئی تو ان کا اس حد تک مطالبہ ٹھیک تھا تاجروں کا کہ ہمارا مال ہوتا ہے، ہم نے لوڈنگ ان لوڈنگ کروانی ہے، اس کے لیے اندر آنے دیا جائے۔ انتظامیہ نے تو اچانک سے یہ کہہ دیا کہ انٹر ہوں گے ہی نہیں، یہ نہیں سوچا کہ اندر اتنی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، 8 بازاروں کے اندر میڈیسن مارکیٹ ہے، اور کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہے کہ وہ 8-10 گھنٹے اگر پڑی رہے ویسے ہی کسی کولنگ کے بغیر تو وہ خراب ہو جائے گی، تو وہ اچانک سے بند کرنا جو ہے وہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں تھا، وہ مطالبہ ٹھیک تھا تاجروں کا کہ اس کو مل بیٹھ کر حل کریں، لیکن یہ جو اب ٹائم پیریڈ رکھا گیا ہے کہ آپ نے لوڈر رکشہ خالی وہاں پر کھڑا نہیں کرنا، یہ نہ صرف تجاوزات کے خاتمے کے لیے سودمند ثابت ہوگا بلکہ جو آنے والے خریدار ہیں ان کی آسانی کے لیے بالکل انہیں بھی آسانی ہو جائے گی۔ جو لوڈر رکشے ٹریفک کے بھی سبب بنتے تھے کہ ٹریفک کافی زیادہ بڑھ جاتی تھی، ٹریفک رک جاتی تھی، تو یہ بہت اچھا ایک اقدام کیا جا رہا ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے۔ مریم، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب رمضان بھی آ رہا ہے اور ایک طرف ہم ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جو کہ نیکی کرنے میں پیش ہوتے ہیں، اور دوسری جانب ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو منافع خور ہوتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، تو اس کے خلاف کیا ایکشن لیے جا رہے ہیں؟ اچھا، اس کے اندر بات میں فضیل بھائی کی بات کو ضرور سیکنڈ کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاجروں کے لیے ہی بہتر تھا۔ میں اور فضیل صاحب ایک دن بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ جہاں تاجر یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو سارا کچھ ہمارا بند کروا دیا یا رش ختم ہو گیا، یہ وہ، اب ایک پازیٹیو چیز جو کہ بینگ اے لیڈی بھی میں دیکھتی ہوں، اور جو وہاں پہ اور بھی لوگ جائیں گے وہ بھی اس چیز کو فیل کریں گے کہ بہت سے لوگ صرف گھنٹہ گھر بازار میں یا انارکلی بازار میں، وہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ خواتین کی شاپنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے اندر جنگ بازار جو ہے وہ بھی آتا ہے سارا، اور اس کے علاوہ اس کے ارد کے بازار جو ہیں اس میں آتے ہیں جہاں پہ خواتین اسپیشلی شاپنگ کے لیے جاتی تھی۔ اگر اب یہ رش ختم ہوا ہے تو آنے والے دنوں کے اندر جب شاپنگ سب سے زیادہ بڑھے گی تو خواتین یہاں پر زیادہ تعداد میں جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے اس لیے نہیں جاتی تھی کہ آپ کے لیے وہاں پہ چلنے کی جگہ نہیں تھی، آپ صحیح سے واک نہیں کر سکتے، خواتین وہاں سے گزرتی بھی تھی، تو ویری سارٹری سے وہاں پہ بہت سے ایسے ایشوز ہوتے تھے کہ خواتین دوبارہ وہاں واپس جانا پسند نہیں کرتی تھیں۔ یہ ایک چیز ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے اسی طرح سے ضلع انتظامیہ نے ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھا تو وہ ایزیلی شاپنگ پہ بھی جا سکیں گی، اور وہ جو ایک سلوگن بن گیا ہوا تھا کہ وہاں پہ رش بہت ہوتا ہے اور ہم نے نہیں جانا وہاں پہ تو کسی برانڈ پہ چلتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس کا تھوڑا اپوزٹ ہوتا ہمیں دکھائی دے گا کہ اب رش کم ہے اور خواتین بڑی ایزیلی جا کے وہاں پہ شاپنگ جو ہے وہ چل پھر کے خود
کر سکتی ہیں. مطلب خواتین کے لیے تو آسانی ہو گئی ہے عید کی آسانی ہو شاپنگ گئی کے ہے. لیے بھی. رمضان المبارک کی اگر شاپنگ کی بات کریں، گروسری کی بات کریں تو بہت زیادہ آسانی دیکھنے میں آ رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں کوآپریشن بہت ضروری ہے. اگر حکومت کی جانب سے کوئی اچھا اقدام کیا جا رہا ہے تو عوام کو بھی چاہیے کہ حکومت کا ساتھ دیں. اور ہاں، اگر کہیں پر ضرورت ہے اس آپریشن کو مزید بہتر کرنے کی تو اپنے فیڈ بیک دینے لازمی سمجھا کریں اور کوآپریٹ کیا کریں. فضیل، یہاں پر تاجروں کے مسائل کی بات کر رہے تھے. آپ نے بتایا ایک تو انہیں تحفظ تھا کہ جو لوڈر سامان ہے وہ نہیں لے کر آیا جایا جا رہا تھا آسانی سے. اس کے علاوہ ان کی کیا تحفظات ہیں تجاوزات سے ہٹ کے؟ دیکھیں، سب سے بڑا جو ایک مطالبہ ہے کہ تاجر کہتے ہیں کہ ہمارا جو سامان ہے دکانوں میں پڑا وہ 5 فٹ تک کم سے کم ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس کو باہر ڈسپلے کر سکیں. اور یہ دیکھیں، یہ ان کا اپنی حد تک مطالبہ بے شک ٹھیک ہوگا کہ ہمیں 5 فٹ تک اجازت دی جائے. تو یہ کچھ 6-7 ماہ پہلے بھی مسئلہ بنا تھا اور 5 فٹ تک اجازت دی گئی تھی. اب اس کے بعد یہ خود بتائیں دکاندار اور تاجر کہ کیا وہ 5 فٹ تک ہی انہوں نے سامان رکھا تھا؟ 20 فٹ 30 فٹ 25 فٹ یہ اس حد تک آ گئے تھے. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اگر تھوڑا سا ریلیف دیا جائے تو آپ اس کو پھر ناجائز طریقے سے استعمال کرنا شروع کر یعنی دیں. کہ اگر آپ نے انگلی پکڑنے کے لیے دیا تو آپ نے بازو نہیں پکڑنا. بازو نہیں پکڑنا. پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ بینڈ نو جگہ لب جائے گی ہمیں میں بھی پہ جانا. ہاں، وہی سچویشن ہے. یہ کہیں نہ کہیں فضیل ہمیں جسے کہتے ہیں کہ باحیثیت قوم اور باحیثیت ایک شہری ہونے کے ناطے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ایک طرف بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ فارن کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے، وہاں پر یہ انتظام ہے، وہاں ٹریفک معمول پہ ہوتی ہے، لیکن جہاں پر ہماری کوآپریشن کی بات آتی ہے، جہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں، وہاں پر ہم تھوڑے سست روی کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ وہاں پر دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے، باہر کے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے، دوسروں کو سناتے ہیں. جب ہمیں کوئی کہتا نا کہ ایسے کرنا ہے وہاں پر ایسے ہوتا ہے ادو پھر اسی کہنے نہیں اتنے ادھر ہی ہوتا ہے. یہ پاکستان ہے، یہاں یہ پاکستانی وہ پھر اپنے اوپر نہیں آنے دیتے نا بات. بالکل سیم اسی طرح تجاوزات کی بات کر رہے تھے. 8 بازاروں سے یہ تجاوزات کے خاتمے کا سٹارٹ ہوا ہے، لیکن ہوتے ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیہاتوں میں بھی جا رہا ہے اور بہت ساری کمرشل ایریاز کے علاوہ جو کالونیز ہیں وہ بھی ان کی طرف بھی حکومت رخ کر رہی ہے. تو وہاں پر مریم عوام کافی زیادہ پریشان ہے کہ ہمارے تو گھر اتنے عرصے سے بنائے ہوئے تھے، ہم نے تو اتنے پیارے پیارے گھر بنائے ہوئے تھے. تو وہاں پر جہاں پر ہمیں باحیثیت شہری اپنا فرائض سر انجام دینے، وہاں پر ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ایک گھر والے نے 5 فٹ آگے اپنا گھر نکال لیا نا تو ہم نے مکھی پہ مکھی مارنی ہے. ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے یہ سوچے بغیر کہ جہاں پر آپ نے 5 فٹ بتانا ہے وہ حکومت کی جگہ ہے، وہ یہاں سے گزرنے والی عوام کی جگہ ہے، آپ کا اپنی سڑک ہے. میں آپ کو بھی بہت سی کالونیز ایسے گنوا سکتی ہوں کہ اگر آپ وہاں چلے جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہاں پہ سڑک کہاں پہ ہے، کیونکہ گھروں کے درمیان سڑک کی بجائے اب صرف گھر ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ایک قدم ادھر ہوگا تو دوسرا قدم دوسرے گھر میں ہوگا. یہ صورتحال ہے یہاں پر اور ہم خود نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہم اپنی جو حکومت کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ ان کی تنقید کرتے ہیں. آپ نے ایسے کر دیا، آپ نے ایسے کر دیا، عوام مر گئی، عوام نے تجھے کچھ نہیں کیتا. ہم نے خود کیا کیا اپنے لیے؟ ہم خود غلط کام کرتے ہیں. باہر جا کے جب ریڑھی والا ہمیں 100 روپے کی چیز 150 میں دے رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو انگلی کر کے کہتے ہیں کہ تم نے کیوں 150 کی کیوں دے رہی ہے، تو 100 کی دے رہا ہے وہ دوسرے والا. جب آپ خود غلط کرتے ہیں تو اگلے بندے سے اس چیز کی کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ غلط نہیں کرے گا؟ یہ اپنے گھر سے ہی آپ کو چیز شروع کرنی پڑے گی اور پھر اس کے بعد آپ کسی سے توقع رکھیں تو وہ بنتی بھی ہے. بالکل مریم، بہتری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہتری اور اصلاح جو ہے وہ جتنی جلدی اپنے آپ سے اس کا آغاز کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. خیر، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. ابھی وقت ہو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. آج پروگرام میں بات ہو رہی ہے 8 بازاروں کی کن کن مسئلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں پر حکومت کی جانب سے تجاوزات کے آپریشن کو کس حد تک اور بہتر بنایا جا رہا ہے، پارکنگ کے مسائل کے حوالے سے کیا حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہماری رپورٹر موجود ہیں، مریم رضا ہیں، فضیل احمد ہیں. فضیل، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں وہ گروسری کے لیے نکلتے ہیں اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کی ایک تو صورتحال بھی کافی حد تک متاثر نظر آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پارکنگ کا مسئلہ بھی ہوگا. تو اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیا حکمت عملی تیار کی گئی ہے؟ دیکھیں مہوش، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. خاص طور پر ٹریفک کا جو مسئلہ ہے، یہ آپ دیکھیں کہ افطاری سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے پہلے آپ کو ہر روڈ کے اوپر
انتہائی رش نظر آئے گا، ٹریفک بلاک نظر آئے گی، اور وہ پھر جو لوگ گھروں میں جانا چاہ رہے ہیں یا پھر کسی نے ان کو انوائٹ کیا ہے افطاری پر، تو ان کو مشکل ہوتی ہے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے یا اگلے پہ جہاں پر اس کی دعوت ہے وہاں پر پہنچنے کے لیے۔ تو اس کے لیے ہر سال جو ٹریفک پولیس ہے اس کی جانب سے ایک پلان جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے کہ کون کون سے روڈز ہیں جہاں پر زیادہ ٹریفک کی پیکنگ ہو جاتی ہے، وہاں پر ٹریفک وارڈنز جو ہیں ان کی تعداد بڑھائی جاتی ہے، اور خاص طور پر جو ہمارا کینال روڈ ہے، یہ شیخ پورہ روڈ ہے، اور جو جی ٹی ایس چوک، یہ 2-3 ایسی شاہراہیں ہیں، یا پھر جال، وہاں پر رش زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جو لوگ ہیں وہ پھر مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ان جگہوں پر جہاں جہاں پر ٹریفک سگنلز خراب ہیں سب سے پہلے وہ ٹھیک ہونے چاہیے، اس کے بعد ٹریفک وارڈن جو ہیں وہ ڈیوٹیز پر موجود ہونے چاہیے، اور زیادہ ان کی تعداد ہونی چاہیے تاکہ رمضان المبارک کے اندر افطاری میں کسی قسم کی کسی کو مشکل نہ ہو۔ اور جو خریداری کی آپ نے بات کی ہے کہ پارکنگ کے مسائل ہوتے ہیں اور پھر ٹریفک کے بھی ہوتے ہیں، تو اگر 8 بازاروں کے اندر کسی نے جانا ہے خریداری کے لیے تو اس پر جو سرکولر روڈ ہے اس پر تو ابھی سے ٹریفک کا نظام بڑا دھرم بھرم ہوا ہے، یہ 8 بازاروں کی وجہ سے۔ تو لوگ جو ہیں ان کو پارکنگ کے لیے اب ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ باقاعدہ طور پر گائیڈ کریں کہ ان کی پارکنگ فلاں جگہ پر ہے، اور آپ کوئی بھی موٹر سائیکل یا گاڑی لے کر سرکولر روڈ کی طرف نہ آئیں، 8 بازاروں میں انٹری بند ہے، اور اگر آپ نے خریداری کرنی ہے تو پیدل چل کر بازاروں میں آپ جائیں۔ یہ رمضان المبارک سے پہلے بتانے کی چیزیں ہیں لوگوں کو۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے مسائل ہیں شہریوں کو جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے رمضان المبارک کے اندر خریداری میں، تو وہ ہوتا ہے ہماری جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ منافع خور، وہ رمضان المبارک میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر لوگوں کو، آپ نے یہ دوسری بریک میں سوال بھی کیا تھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ تقسیم کرتے ہیں، اور ان کے اگینسٹ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں دکاندار جو رمضان المبارک میں یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہم اب زیادہ منافع کمائیں گے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر بندے نے یہ چیز جو ہے وہ خرید کر لے جانی ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو، اگر یہ 10 روپے کی ہے تو اس کو 20 روپے کی بیچ دیں۔ دیکھیں اس میں خاص طور پر جو کچن کی ہماری ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں، اس میں دالیں ہو گئیں یا پھر ہمارے مسالہ جات ہو گئے، ہماری جو بیسن وغیرہ ہے رمضان المبارک کے اندر وہ زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر لوگ ہمارے جو ہیں وہ پنجابی وہ پکوڑے سموسے بہت زیادہ کھانا پسند بالکل، وہ تو کرتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ افطاری کی زینت ہے کہ پکوڑے سموسے کے بغیر افطاری حالانکہ نہیں وہ ہوتی۔ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے زیادہ، لیکن پھر بھی ہم کھاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم بالکل ٹھیک ہیں تو ہر چیز ہی ٹھیک ہے۔ تو وہ چیزیں ہیں یہ دکاندار جو منافع خوری کرتے ہیں، تو ان کو یہ سیکھنا چاہیے ان لوگوں سے جو رمضان المبارک کے اندر سخاوت کر رہے ہیں، اور ان کو تو چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت گھڑیوں کے اندر وہ اپنا منافع تھوڑا سا مناسب کر لیں، یا پھر کم سے کم اس طرح سے کر لیں کہ وہ لوگوں کا خیال رکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کس کیپیسٹی کے ہیں، ان کو تھوڑا سا وہ کم ریٹس کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ دے دیں۔ جو برداشت کر سکتے ہیں ان سے آپ بے شک کر لیں، وہ اپنا آپ کا فیل ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر رمضان المبارک کے اندر ریلیف دیا جاتا ہے، چیزیں سستی کر دی جاتی ہیں، اور ہمارا ملک ہے کہ یہاں پر رمضان المبارک میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ کو پیاز 60-70 روپے کلو مل رہا ہے، آپ یقین کر لیں کہ آج اور نیکسٹ ویک میں آپ دیکھیے گا یہ 100 پر پہنچے گا۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا تو یہ 100، 150، 160، آلو بھی اسی طرح سے مہنگے ہو جائیں گے۔ ٹماٹر ابھی 50 روپے کلو مل رہا ہے ہر جگہ میں، یہ آپ کو 200-250 روپے کلو بھی نہیں ملے گا۔ بالکل فضیل، یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کی جائیں، اور وہ نیکیاں ہم تب ہی کما سکتے ہیں جب ہم آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھ سکیں گے۔
تو اگر آپ اس مہینے سے جسے کہتے ہیں کہ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ حقوق العباد کا خیال رکھیں، کوشش کریں کہ کرپشن سے دور رہیں. اور یہ صرف ماہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہر مہینے ہمیں انہی اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہی ہم ایک پازیٹیو سوسائٹی کو تشکیل دے سکتے ہیں. مریم، میں یہاں پر آپ سے بات کروں گی کہ تجاوزات کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو آپ بھی فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں وزٹ کرتی ہوں گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کن کن علاقوں میں آپریشن ہونا لازمی ہے اور ابھی تک نہیں ہوا؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ تجاوزات کا آپریشن اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک جگہ میونسپل کارپوریشن گئی، اس نے جا کے وہاں پر سارا صفایا کیا، دکانیں توڑی، آگے سے ان کے جو کئی فٹ انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے وہ ساری توڑی، اور اس کے علاوہ اوپر جو انہوں نے شیڈ لگائے ہوتے ہیں، اب تو یہ ہو گیا ہے کہ پہلے سے ہی ان کو فضیل بھائی بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کو پہلے سے وارننگ دے دی جاتی ہے کہ آپ نے شیڈ اتار لیا. ایسا ہی ہے کہ وہ شیڈ جو ہے وہ اتار لیں، وہاں سے وہ شیڈ اتار لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی کل پرسوں میونسپل کارپوریشن نے آنا ہے، میونسپل کارپوریشن آ گئی، شیڈ اترا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میونسپل کارپوریشن گئی، اگلے دن ہم نے دوبارہ سے شیڈ لگا لیا. تو یہ وہی والی بات ہے کہ ان چیزوں کو اب غور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی یہاں سے میونسپل کارپوریشن ہو کے گئی تھی اور یہاں پہ شیڈ اترے ہوئے. آپ کو ایک بازار ایک دن ہم یہ جامع مسجد چوک ہی چلے جاتے ہیں، دفتر کے سب سے قریب ترین شہراہ ہے، یہاں پہ چلے جاتے ہیں. جیسے ہی ان کو وارننگ ملی کہ میونسپل کارپوریشن کی گاڑی آنے والی ہے، سارے دکانداروں نے بالکل سیدھے ہو کے جتنی بھی اپنے شیڈ تھے وہ سارے وہاں سے اتار دیے. جیسے ہی میونسپل کارپوریشن ہو کے گئی دوبارہ سے شیڈ لگے. جس دن شیڈ نہیں لگے آپ کا پورا جو روڈ ہے وہ کھلا کھلا آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے اپنی چیزیں اندر کر لی ہیں. جیسے ہی وہ یہاں سے ہو کے چلے گئے ساتھ ہی دوبارہ سے شیڈ بھی لگا دیے گئے اور اپنی چیزوں کو بھی باہر اٹھا کے رکھ دیا جائے. تو اب یہ وہ والی صورتحال ہے کہ اب آپ ان کو صحیح سے پتہ بھی نہیں کر سکتے کہ واقعی ایسا ہوا بھی تھا یا ایسا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ افسر کو تو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے میں سارا کچھ کلیئر کراؤں، لیکن ہمارے جو شہری ہے نا وہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں. ان کو واقعی ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے کو لے کے گھومے گا تو انہوں نے کام کرنا ہے، ادروائز یہ کام نہیں کرے. بالکل مریم، بات وہیں کی وہیں آ گئی ہے کہ ہمیں بھی اپنے جو حقوق ہیں اور فرائض ہیں انہیں ٹائملی سے انجام دینا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم فیصل آباد کو ایک بہت اچھا اور خوبصورت شہر بنا سکتے ہیں. فضیل، بات کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو وہاں پر تجاوزات کی مد میں جنہیں وہاں سے اٹھایا گیا ہے، جن میں ریڑھی باندھ تھے، تو حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ انہیں الٹرنیٹو پلیس دی جائے گی، تو کیا انہیں الٹرنیٹو پلیس مل گئی ہے؟ دیکھیں، اگر وہاں پر 100 لوگوں کو اٹھایا گیا ہے تو صرف 20 لوگوں کو الٹرنیٹ وہ ریڑیاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں. باقی سارے جو وہ ابھی تک بیچارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، ہم کہاں جائیں. اور جو خاص طور پر ریلوے کی جگہ پر لنڈا لگتا تھا وہاں پر لوگ اپنا روزگار کما رہے تھے. اور دیکھیں، غلطیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں. وہ لوگ بھی تو روڈ کے اوپر نکل آتے تھے، ان کو کئی بار وارن بھی کیا گیا کہ آپ روڈ کے اوپر نہ آیا کریں، جو فٹ پاتھ ہے پیچھے جگہ ہے ریلوے کی اس پر رہا کریں. لیکن چلیں، ان کی بھی غلطی تھی، ان کو وہاں سے اٹھایا گیا ہے. تو اب دیکھیں کہ ان کا روزگار بھی بند ہو گیا ہے، اس کو کوئی ان کو الٹرنیٹ جگہ نہیں دی گئی تاحال. تو وہ بیچارے بھی اپنی جگہ پر پریشان ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا کیسے پیٹ پالیں. تو جو جنگ بازار کے اندر گھنٹہ گھر کا بازار ہے اور کھلا بازار ہے، وہاں پر جو فروٹ والے تھے، سبزیوں والے تھے، ان کو تمام کو ریڑھی چھابڑی والوں کو اٹھایا گیا ہے. ان میں سے صرف چند لوگ ہیں جن کو جگہ دی ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ اسی طرح سے اپنی بالکل، کہیں ریڑیاں نہ لے کہیں گئے. اگر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے. اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آج پروگرام میں بات ہو رہی ہے 8 بازاروں کے مسائل کی. عوام کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر وہ گھنٹہ گھر یا 8 بازاروں میں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے وہ تجاوزات کے آپریشن کو کس طرح سے مزید بہتر بنا رہی ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مریم رضا اور فضیل احمد. فضیل، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن تو ہو رہا ہے، لیکن یہ آپریشن جو ہے یہ گھروں اور علاقوں تک بھی چلا گیا ہے، تو ایسے میں عوام کے کوآپریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس حوالے سے کس طرح سے کردار ادا کیا جا سکتا ہے بہتر؟ دیکھیں مہوش، شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ تعاون کریں مکمل طور پر، اور جو شہری ہیں ان کو یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ جو وہ تجاوز کرتے ہیں اپنی حد سے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھروں کے باہر اتنے بڑے بڑے ریمپ بنا لیتے ہیں اور پھر پوری آدھی گلی جو ہے وہ اس میں ہی کور کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی گاڑی جو ہے وہ اندر لے کر جانی ہے تو ہمیں مشکل ہوتی ہے، یا پھر موٹر سائیکل اندر کرنی ہے تو وہ
دیکھیں گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اپنے گھروں کی اتنے اونچے اونچے نہ ان کو بنائیں کہ وہ آپ کو پھر وہ بنانا پڑے اور گلی آدھی لے جائیں، اس میں دوسروں کا کیا قصور ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں ٹیمیں، ان کو بھی دیانتداری کا تھوڑا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی 10 گھروں کے باہر آپریشن کرنا ہے اور 10 کے 10 جو ہیں وہ اپنی حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں، گلی کے اندر انہوں نے کوئی ریمپ وغیرہ بنائے ہیں، تو آپ ان 10 کے 10 میں سے صرف ایک گھر کو چھوڑ دیں کہ وہ کسی افسر کا گھر ہے اور باقی 9 کو گرا دیں، تو وہ یہ زیادتی ہے۔ وہ افسر جو ہے وہ بھی اسی شہر کا شہری ہے، سب سے پہلے وہ شہری ہے، اس کے بعد وہ افسر ہے، تو اس نے بھی اگر کوئی غیر قانونی کام کیا ہے تو اس کو بھی آپ کو چاہیے کہ توڑیں آپ اس کو۔ ایسا بالکل نہیں ہے انصاف کہ کے سب تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ اگر ہم ایک بالکل طرف آپریشن کو کامیاب کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل اس میں آتے ہیں تو ان کے خلاف بھی آپریشن ہونا چاہیے۔ دیکھیں اب کوئی ایک بندہ ہے، اس نے اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے باہر ایک خالہ سا گزر رہا ہے، اس کے اوپر کچھ سلیب رکھی ہے کہ وہاں سے ہم گزر جائیں۔ یہ تو نہیں کہ اب وہ اس کے بچے ہیں تو وہ چھلانگیں لگا کر اس پار جائیں، تو اس نے وہ سلیب رکھی ہے وہ بھی توڑ دی گئی ہے، اور اسی جگہ پہ کوئی افسر کا گھر ہے اور اس نے باقاعدہ طور پر سیڑھیاں سٹیپس بنائے ہیں گلی کے اندر اترنے کے لیے، اور اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ بالکل۔ نہیں ہونا چاہیے، یہ زیادتی ہے، آپ کو دیانتداری کے ساتھ آپریشن پھر کرنا چاہیے۔ اور فضیل اگر اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ اگر ہم ایک گھر کو چھوڑ دیں اور باقی کے 8-10 لوگوں کے خلاف آپریشن کریں تو اس میں سوسائٹی میں ایک بہت انتشار آتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس آپریشن میں تعاون کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک بندے کے خلاف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپریشن نہیں کیا جا رہا تو وہ بھی پھر تعاون کرنے سے گریز کر دیتے دیکھیں ہیں۔ ایک تو لوگ جو ہیں وہ انتشار آتا ہے، دوسرا لوگ پھر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ اب دیکھیں جو پھر کوئی افسر ہے سب سے پہلے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں غیر قانونی کام کر رہا ہوں، اور پھر میں خود کیسے لوگوں سے قانون پر عمل درآمد کرواؤں گا، اور اس کے بعد آپ پھر ایسے محلے کے اندر رہیں ہی نہ، آپ کسی کالونی کے اندر جائیں، اور پھر آپ جب اس کالونی کے اندر جائیں گے نا تو پھر وہاں پر آپ کو قانونی تقاضے پورے بھی کرنے پڑیں گے۔ اور فیصل آباد کے اندر ایسی کالونیاں ہیں کہ جہاں پر آپ گھر بنائیں گے نا تو آپ کو سائز دیا جائے گا گیٹ کا بھی، کہ آپ نے گیٹ کا سائز بھی یہ رکھنا ہے، اس سے 1 انچ بھی اوپر نہیں جائے گا، اور اتنے اعلیٰ افسر، اتنے بڑے بڑے افسر محکموں کے، وہ وہاں پر ان قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اگر نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ سوسائٹی والے آئیں گے وہ آ کر گرا دیں گے، وہاں پر کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پر گلی محلے کے اندر جو سرکاری قوانین ہیں ان کو ماننے کے لیے نہ کوئی عام بندہ تیار ہے، نہ کوئی سرکاری ملازم تیار ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو اب دیکھیں یہ گورنمنٹ کی جانب سے سختی سے اس پر عمل درآمد کروانے کا کہا گیا ہے، تو اس میں لوگوں کو چاہیے، ہر وہ شہری کو چاہیے، چاہے وہ سرکاری ملازم ہے، چاہے وہ عام بندہ ہے، کوئی افسر ہے، کہ تمام اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ اس شہر کا جو نقشہ ہے اس کو بہتر بالکل بنایا بہت جا سکے۔ خوبصورتی آئے، اور اس میں بڑی میں آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ بھی یہاں پر فیصل آباد کی شہری ہیں۔ آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ فیصل آباد میں جو تجاوزات کا مکمل خاتمہ ہو سکے گا؟ ہمیں امید کے ساتھ ہی اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ان چیزوں کا خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو لمبی چل رہی ہوتی ہیں ان کو ایک نہ ایک دفعہ اینڈ ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ صرف ایک بندہ کوشش نہیں کرے گا، اگر سب مل کر کوشش کریں گے تو ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور لاسٹلی میں بات ضرور کروں گی کہ جن کو اٹھا دیا گیا ہے، جو اس وقت مشکل میں اور جینون ایشوز ہیں ان کے ساتھ، تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو، ضلع انتظامیہ کو ان کی طرف ضرور غور کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہم اس فیصل آباد کے شہری ہیں اور فیصل آباد سے ملنے والی جتنی سہولتیں ان کو لے رہے ہیں تو اتنا رائٹ ان کا بھی ہے کہ ان کو بھی ایسی جگہ پرووائڈ کی جا سکے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ لے کے چل سکے۔ تو کہیں نہ کہیں سب کا خیال رکھنا بھی ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے یقیناً جب تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے فیصل آباد کی بہتری کے لیے، تو بہتری تبھی آئے گی جب تعاون کیا جائے، اور جب بہتری کی بات کریں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب کا خیال رکھا جائے، لیکن بہتری اتنی آسانی سے نہیں آتی، کبھی کبھی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ انقلاب کی اگر بات کریں، کیونکہ یہ بھی ایک انقلاب
ہی ہے. تو انقلاب کے لیے بہت بہت جسے کہتے ہیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ضلع انتظامیہ شہریوں کے ساتھ تعاون کرے اور شہری جو ہیں وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ جو ہمارا ایک اہم مسئلہ ہے فیصل آباد کا وہ حل ہو سکے. فضیل, یہاں پر تاجروں کے مسئلوں کی میں بات کروں تو میں یہ سمجھتی ہوں, بلکہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ تاجر جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں ٹیکس ادا کرنے میں تھوڑا کتراتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں, ان کے کوئی تحفظات ہیں؟ دیکھیں مہوش, جو تاجر ہیں وہ زیادہ بہت کم ہیں پڑھے لکھے, اچھی مطلب ان کی کوالیفیکیشن ہوگی جو کم ہیں. زیادہ تر وہ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, بہت کم پڑھے ہیں جن کو شاید ٹیکس کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے. اس طرح کے تاجر زیادہ تر ہیں فیصل آباد کے اندر. اب ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ٹیکس نہ دینے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا, ان کو صرف ڈرایا جاتا ہے. وہ ٹیکس کا نام سن کر ڈر جاتے ہیں. آپ ان کو جا کر یہ کہیں گی نا میں ٹیکس والی ہوں تو وہ ڈر جائیں گے. مطلب ایک اس طرح سے خوف جو ہے وہ FBR کا پیدا کیا گیا ہے لوگوں کے اندر. حالانکہ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ اگر ٹیکس دیں گے تو آپ کو یہ فائدے ہوں گے, آپ اس جگہ سے بچ سکتے ہیں. آپ اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو کبھی آپ کوئی ایسی جگہ پر جائیں گے, خریداری کریں گے تو آپ کو پھر ڈبل ٹیکس دینا پڑے گا. تو آپ اگر ٹیکس پیئر ہوں گے, ٹیکس نیٹ میں ہوں گے تو آپ کو یہ فائدے ہو سکتے ہیں. تو وہ پھر دیکھیں, جب ٹیکس ادا کرنے والا جو ایک ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہے بندہ, وہ اور جو رجسٹرڈ نہیں ہے وہ دونوں, اگر یہ ٹیکس ادا کرنے والا کوئی چیز لے گا تو وہ 2% ٹیکس دے گا نا, تو جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے وہ جب چیز لے گا تو وہ 5-6% ٹیکس دے گا. اب فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ فائدہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کا ہو رہا ہے, اس کا نقصان ہو رہا ہے, اس کو زیادہ دینا پڑے گا. اور زیادہ تر جگہوں پر ایسے ہی ہے, آپ پراپرٹی کی خریداری کریں آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. آپ کوئی بالکل کہیں نہ آن لائن کہیں چیز یہاں پر منگائیں, ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ امپورٹنس بتانی پڑے گی کہ ٹیکس کی کیا امپورٹنس ہے, اور آگاہی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. یہی دو باتیں اگر کر لیں گے تو بہت سارے تاجر ہیں جو کہ ٹیکس ادا کرنے میں بہت زیادہ ہمیں سر فہرست نظر آئیں گے. بالکل ایسے ہی. تھینک یو سو مچ فضیل, آپ Thank نے you. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ مریم. شکریہ. میں امید کرتی ہوں کہ فیصل آباد کے جتنے بھی تمام مسائل ہیں وہ بہت جلد حل ہو سکیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں شہریوں سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ آپ بھی ضلع انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سوسائٹی میں اگر پازیٹیوٹی کی بات کریں تو خواتین بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں کسی بھی سیکٹر میں ہو, وہ ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو. اور ایک خواتین جب ایک دوسری خاتون کو پروموٹ کرتی ہے, امپاور کرتی ہے, تو ایک سوسائٹی میں بہت اچھی تبدیلی آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ایک خواتین اپنی اسٹڈی کے ذریعے سوسائٹی میں چینج لے کر آتی ہے تو نسلیں سنور جاتی ہیں. یہ سب باتیں میں آپ سے اسی لیے کر رہی ہوں کہ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو امپاور کرنے میں, اسپیشلی خواتین کو امپاور کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. میں بات کر رہی ہوں پروفیسر ڈاکٹر کنول امین, جو کہ وائس چانسلر وومن یونیورسٹی فیصل آباد ہیں. اس کے علاوہ یونیورسٹی آف پنجاب سے بھی ان کا تعلق رہا ہے. ہمیشہ سے خواتین کے لیے بہت اہم اور ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں. انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سٹی 41 کے بیورو چیف ڈاکٹر سر ظفر ڈوگر صاحب نے, اور جو کہ سٹی 41 کی سپورٹ بھی ہیں, اور جس طرح سے یہ سٹی 41 اور بلکہ صحافت کی دنیا میں اپنا نام بنائے ہوئے ہیں, اس کے لیے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ رول ماڈل ہیں یہ ہم سب کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میڈم؟ میں بالکل ٹھیک. آپ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. میں بس آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. میڈم میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو ایسے بہت ساری خواتون بھی ہیں سوسائٹی میں جو کہ تعلیم کے لیے کوششیں تو کر رہی ہیں لیکن انہیں ایک سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں ملتا. جی, ابھی بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ تعلیم کی جو پہنچ ہے وہ ہماری ایک بہت بڑی آبادی تک نہیں ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے جو رپورٹ آئی ہے کوئی 2.5 کروڑ آپ کے اسٹوڈنٹس بچے وہ اسکولوں میں نہیں جا رہے, اور اس میں بھی بچیوں کی تعداد زیادہ ہے. تو اس کے لیے کیا ہر سطح پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے ملکی سطح سے لے کے مقامی سطح پر اور نجی سطح پر بھی, اور جو سوسائٹیز ہیں کر بھی رہے ہیں لوگ, لیکن تھوڑا میرا خیال ہے ہمیں اس طرف بھی ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو آبادی
میں جو اتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اتنے ہمارے وسائل اس حوالے سے بہت پیچھے ہیں، تو ہم چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں جتنی کی ضرورت ہے۔ بالکل، کہیں نہ کہیں جسے کہتے ہیں کہ جب خواتین یا وومن جو ہے اپنی سوسائٹی میں ایک اپنا رول پلے کرتی ہیں تو سوسائٹی بہت اچھی طرح آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک عورت پڑھتی ہے تو پورا خاندان اور جی، پوری نسلیں سنور جاتی ہیں۔ exactly۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جسے بھی ترقی میں جو ہے خواتین جو ہے وہ رول ماڈل بھی ہیں اور بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہاں پر سر ظفر ڈوگر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، تعلیم کی اہمیت تو بہت ہے لیکن آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایسا سوال آپ نے کیا کہ مجھے اپنے والد صاحب یاد آ گئے۔ وہ ناخواندہ تھے، ماضی میں تھے بہت سارے بزرگ جو ابھی بھی باوجود ہیں۔ نہیں پڑھ سکے اور آج کل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہم پڑھیں، اتنا انہوں نے ہمارے اوپر زور دیا تعلیم کے حصول کے لیے کہ ہم ساری کی ساری فیملی اور پھر آگے ہمارے تمام میرے بھائیوں کے بچے، کوئی ایم اے ہے، کوئی ایم فل ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، تو خود ہمارے گھر میں سارا یہی ماحول ہے۔ تو ایک شخص کی سوچ جس نے، وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹے یہ ہم اندھے ہیں، یہ تعلیم یافتہ نہ ہونا اندھا ہونا ہے، آپ بالکل جانتے نہیں، ایون آپ کے سامنے اگر کچھ لکھا پڑا ہے، کچھ چیز پڑی ہے، وہ پڑھ نہیں سکتے۔ آپ جاب کرنا تو دور کی بات ہے، ایک بزنس نہیں کر سکتے اگر آپ لکھے پڑھے نہیں، کچھ حساب کتاب نہیں کرنا۔ آپ کا شعور بیدار ہی نہیں ہوتا، بہت ساری دنیا آپ پہ کھلتی ہی نہیں، آپ کا ایکسپوئر ہی نہیں ہو پاتا بہت ساری دنیاؤں سے، بہت ساری جہانوں سے، بہت ساری کائناتوں سے، یونیورس سے، اور اپنے ارد گرد اپنے سماج سے آپ واقف ہی نہیں ہو پاتے اس طرح سے اگر آپ علم کی روشنی سے اپنے آپ کو منور نہیں کرتے۔ تو یہ تو یوں سمجھ لیں ایک اندھا ہے اور ایک بینا ہے۔ تو لیکن بدقسمتی کی بات آگے یہ ہے کہ جو بینا ہیں وہ بھی، مجھے ہیلن کیلر یاد آ رہی ہیں، وہ ایک نابینا مصنفہ تھی، اس نے لکھا کہ 3 days to see ایک مضمون لکھا تھا، ہم نے پڑھا اپنی نصاب کی کتب میں، کہ وہ کہتے ہیں اگر مجھے 3 دن دیکھنے کے لیے مل جائیں، وہ بعد میں نابینا ہوئی تھی، تو میں نیو یارک میں کیا کیا دیکھوں گی۔ اس نے اتنا کچھ لکھا کہ جو بینا تھے، جو صاحب نظر تو خیر اور ٹرم ہے، جو پڑھے لکھے کہہ لیں، جاننے والے پڑھے لکھے لوگ، وہ شرما گئے کہ یار ہم آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ کچھ کبھی دھیان ہی نہیں گیا اس طرف جو ایک نابینا مصنفہ لکھ رہی ہے کہ اگر مجھے 3 دن دیکھنے کے لیے ملے تو میں کیا کیا دیکھوں۔ تو میں یہی کہوں گا جیسے ایک نابینا شخص ہے اور ایک بینا آنکھیں رکھنے والا شخص، اتنا ہی فرق ہے۔ علم، میں ڈگری کی بات نہیں کر رہا، علم کی، شعور کی، وہ علم شعور اس کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل، جب شعور کی بات کریں، علم کی بات کریں تو اسی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے۔ ہمارے دین کا جو پہلا درس ہے وہ بھی اسی کا ہے کہ تعلیم حاصل کرو۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی ڈاکٹر کمل صاحبہ کہ وومن یونیورسٹی اور ایک دوسری یونیورسٹی جہاں پر طلباء اور طلبات ہوتے ہیں، ایک ڈفرینس ہمیں دیکھنے پہ آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایجوکیشن کے حصول کے لیے بہت پرجوش ہوتی ہیں۔ تو جب آپ نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فار وومن کو جوائن کیا تو کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا، اور یہ میرا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری زندگی کیریئر میرا پنجاب یونیورسٹی میں، جہاں پہ کو ایجوکیشن، تو ہمارا تو وہی ایکسپیرینس رہا ہے۔ اور ابھی پھر میں ہوم اکنامکس یونیورسٹی کی وائس چانسلر تھی، تو دیٹ واز فرسٹ ایکسپیرینس کہ صرف فیمیل جو ہے یونیورسٹی، اس میں خواتین، تو ایک اور طرح کا کنیکشن سب بھی فیل ہوتا ہے کہ ساری ویمن اپنے ایک کمیونٹی ہے، تو کس طرح سے زیادہ سے زیادہ آپ ان کی بہتری کے لیے، ان کی شخصیت سازی کے لیے، ان کے لیے ریسرچ کی فیسلٹیز اور ان کے لیے آگے جاب پلیسمنٹ وغیرہ میں کس طرح سے رول پلے کیا جا سکتا ہے، تو ایک ذمہ داری بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ اور پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ جو آج کل کنسرن ہے بھی، اور مجھے کہ جو ڈرگز وغیرہ آپ کو پتہ ہے اس میں بھی اب یہ کچھ نہیں رہا کہ کن اسکولوں میں ہے کن میں نہیں ہے، تو اس پہ مجھے ساتھ زیادہ تشویش ہے کہ خواتین کا جو ادارہ ہے اس میں جتنی ممکن حد تک ہم اپنی پریکاشنز لے سکیں، ایک صحت مند محفوظ ماحول
मुहैया करना उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बिल्कुल, है। ये तो वो एक जैसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंस है, जी। सेहत अगर बेहतर है, और कहीं ना कहीं अगर ड्रग्स की बात करें, जिस तरह से सोसाइटी में या सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड सेटल है, जिसकी वजह से यूथ इंस्पायर्ड हो रही है, तो एक वाकई तशवीशनाक अलामत है। वो असल में इसमें यही है कि वो जिसे कहते हैं ना, एक तो होता है ना चिराग से चिराग जलता है। अब ये इसको नेगेटिव कर लें कि कोई एक जो भी ड्रग एडिक्ट होता है उसको साथ किस दूसरों को भी मिलाना होता है, एक कंपनी बनानी होती है, तो वो एक पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं ना, वो बुलिंग करना, मजाक उड़ाना, तो उससे फिर ये है कि बस एक दफा साथ किसी को लगाया और फिर वो भी शुरू है, तो ये इस तरह से ये फिर बढ़ता जाता है। कभी कल्चर क्या वो स्टेटस सिंबल के तौर पर, कभी वो ग्रुप्स में स्टूडेंट्स एक दूसरे को ही हम खराब करते हैं। तो इसलिए ये बहुत अहम है। वो कहते हैं कि मैन इज नोन बाय द कंपनी मैन की, कि आप जिन लोगों के साथ या जिन अपनी क्लास फेलोज के साथ या दोस्तियां जो कर रहे हैं ना, वो आपकी जिंदगी को कहीं से कहीं लेके जाएंगी। बिल्कुल। इसलिए बड़े शऊर के साथ दोस्त बनाने चाहिए। बिल्कुल, इसी पे मैं सर जफर डोगर साहब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। अगर हम कल के स्टूडेंट की बात करें तो वो बहुत जैसे पुर उम्मीद और एक पुरसुकून पर्सनालिटी का हामिल होता था। आज जिस तरह से बात करें कि सोशल मीडिया का एक शायद दौर है, हम इंस्पायर्ड हो जाते हैं लोगों से बहुत जल्दी। जैसे मिस कमल सादा ने भी बात की कि ड्रग्स एडिक्शन जो है ये एक चैलेंज नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, तो आप इस मसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो जैसे मैडम ने कहा कि एक देखा देखी, फैशन, ऐसे हल्ले गुल्ले के लिए, एंजॉय करने के लिए, और स्नोबिश बिहेवियर भी है। लोग समझते हैं कि जैसे दिखावे के लिए कि हम पता नहीं बहुत आज़ाद ख्याल और पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, लेकिन मैं समझूंगा कि ये राह फरार है। बेसिकली आप मसाइल से, इश्यूज से, चैलेंजेस से आंखें चुराते हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, उनका सामना नहीं कर सकते, तो आप फिर इस तरफ चल पड़ते हैं। क्योंकि देखें, पता नहीं, देखें यूनिवर्सिटियों में जो लोग पहुंचते हैं वो करीम होते। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमें उस वक्त कहा जाता था कि 0.06% ऑफ द पॉपुलेशन ये लोग हैं जो यूनिवर्सिटी की सतह पे आते हैं। चलें, अब के आदादो शुमार का मुझे नहीं पता, लेकिन उस सतह के स्टूडेंट्स की जो हालत है वो देख लें, और जिस तरह का स्टाफ यूनिवर्सिटियों से आ रहा है, मैं किसी एक तबके को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, मैं कहता हूँ वो खुद जिम्मेदार हैं। उनके वालिदैन ने तो उनको पहुँचा दिया ना यूनिवर्सिटियों तक, और टीचर्स के अलग इश्यूज होंगे कि चलें क्लास नहीं हुई, लेक्चर कम हो, भाई आप यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए, ये बहुत बड़ी बात है। उसके वो कहते हैं कि शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, माजी से कट जाते हैं, ये और चीज़ों में पड़ जाते हैं, एक अलग से दुनिया अपनी बना लेते हैं। वो उनका कंफर्ट जोन बन जाता है, उससे निकलते नहीं, और फिर क्या होता है कि एक डिग्री का टुकड़ा लेके बाहर आ जाते हैं और फिर कहते हैं जी यहाँ तो जॉब नहीं मिलती, बेरोजगारी बहुत है। तो वो फिर उनको क्या जॉब दी जाए, जिसको आप खुद पता है आपको कि यहाँ हम आते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, हम किसी शोबे की तौहीन नहीं करना चाह रहे, लेकिन सारा कुछ हमें खुद सिखाना पड़ता है। जहाँ आप 4 साल BS करके आ रहे हो, फिर 2 साल या MS भी कर रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर कहीं जाके सीखना पड़े तो फिर मेरा ख्याल वो सारा वक्त जाया गया है। कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि नौजवान नस्ल को अपने जो मसाइल हैं, अपने जो फर्ज हैं और अपने जो हकूक हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज का प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है और पे हम बहुत सारे मसले मसाइल पे भी बात करेंगे, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो यूथ के, किस तरह से यूथ अपना बेहतर किरदार अदा कर सकती है किसी भी माशरे में पॉजिटिविटी फैलाने में। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट ने डॉक्टर कमल अमीन साहिबा हैं, और इसके साथ सिटी 41 के ब्यूरो चीफ हैं डॉक्टर जफर साहब। मैं डॉक्टर साहिबा आपसे जानना चाह रही हूँ कि एक टर्म यूज़ होती है जेनजी और अल्फा, और जिन्हें सोसाइटी में कहा जाता है एक बर्गर बच्चों के तौर पे भी जाना जाता है, तो आप इस टर्म को किस तरह से देखती हैं कि ये किस तरह से, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जब यूथ की बात करें तो हमारे मुल्क की तरक्की का दौरमदार इन लोगों पे होता है। कोई शक नहीं है इस बात पे कि हमारा सिर्फ मुस्तकबिल नहीं, हमारा हाल का भी बहुत सा दारोमदार इन बच्चे नहीं नौजवानों पर है। देखिए, हर जो एज है ना,
اس کی اپنی خوبصورتیاں بھی ہوتی ہیں اور ہر زمانے کی اپنی خوبصورتیاں بھی ہوتی ہیں اور چیلنجز بھی ہوتے ہیں. خوبصورتی اس ایج کی یہ ہے کہ جتنا علم ان کی فنگر ٹپس پہ ہے، انفارمیشن کہہ لیں، ہمیں اس کے لیے در در خاک چھاننی پڑتی تھی، دیکھنا پڑتا تھا، کتابیں ادھر سے ادھر ملتی نہیں تھی اپنی مرضی کی چیزیں. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ وہ کیا کہتے ہیں اتنی فراوانی سے میسر ہے تو شاید اس کی اتنی اس سے استفادہ حاصل نہیں کیا جا رہا. تو ابھی ایک دو رپورٹس میں پڑھ رہی تھی، انٹرنیشنل پڑھ نہیں رہی تھی بلکہ وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہی تھی، کہ کوئی سی اوز کمپنیز کے، کہ ہم جن زی کی جو ان کو امپلائی کرنا جو ہے نا، دے آر اسکیئرڈ آف دیٹ، اس لیے کہ یہ جو امپلائیز ہیں یا جب ان کو رکھتے ہیں ان کو سچویشنز کے ساتھ ڈیل کرنے میں مشکل آتی ہے، ان کی سوشل پیپل سکلز اچھی نہیں، اسٹریس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، ان وانٹیڈ سچویشنز آتی ہیں اس میں وہ ڈیل نہیں کر سکتے. تو وہ یہ ہے کہ رائٹس، دیکھیں ایک ہوتا ہے فرض اور حق اور فرض، ٹھیک ہے نا، حقوق و فرائض جب ہم کہتے ہیں، تو رائٹس کی اویئرنیس کافی پہلے سے بہت زیادہ ہے ان کو، لیکن سوسائٹی میں اپنا رول پلے کرنا ہے، گھر میں کیسے کرنا ہے، اپنے تعلیمی ادارے میں کیسے کرنا ہے، ملک کے لیے کیسے کرنا ہے وہ کم ہو گیا ہے، تھوڑا سینٹرلائزڈ زیادہ ہو گئے ہیں، اور ایک کمفرٹ زون میں رہنا، چھوٹی سی بات پہ اسٹریس ہو گیا، مینٹل ایشوز آ گئے، یہ وہ، تو جتنا زیادہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اتنی وہ ولنریبلٹی مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑھ رہی ہے. تو میرا خیال ہے ان کو اپنی جو ہے نا وہ اسٹرینتھننگ کی بھی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا جو سوشل میڈیا ہے نا، دیکھیں ہم سب دیکھتے ہیں، میں اس طرح کی نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ سوشل میڈیا سے دور رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ جو ایک فون ہے اس میں 50 فنکشنز آپ کے اس فون میں آ گئے، بلکہ کہیں بڑا اچھا لکھا ہوتا ہے کہ فون نے ٹی وی ریپلیس کر دیا، کیمرہ بلا بلا جو بھی ہے، یہ کوشش کریں گے فون آپ کی فیملی کو بھی ریپلیس نہ کر دے. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے اپنے فونز پہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک توازن جو ہے نا اس کا استعمال، اور آپ بھی بتائیں، میں بھی دیکھتی ہوں ہم سوشل میڈیا پہ کیا ڈالتے ہیں، اچھی چیزیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ دوسرے کی زندگی میں تو سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا، میرے ساتھ پاس یہ کچھ نہیں ہے، خام خواہ کی ایک انگزائٹی لیتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ اس کے اوپر جو کچھ نظر آ رہا ہے آل گڈی گڈی، بیک آف کیمرہ اٹ از ناٹ دیٹ گڈی گڈی. ہر کسی کی اپنی سچویشنز ہیں، تو اس سے متاثر ہو کے اپنے آپ کو خام خواہ کی انگزائٹی نہ دیں. اور صبح صبح اٹھ کے جو ابھی میں آپ سے کہہ رہی تھی، وہ اقبال نے کہا تھا، کھول آنکھ پلک تیز و فضا دے. ہم کیا کہتے ہیں، کھول آنکھ اور فون دیکھ اور سوشل میڈیا دیکھ اور اپنے آپ کو اسٹریسفل کریں. تو اپنا اس کو کہتے ہیں آپ پروڈکٹیوٹی مینجمنٹ، کہ کس وقت دیکھنا ہے، کتنا دیکھنا ہے، تھوڑا سا حساب کتاب سے چلیں. یعنی جو گڈنس ہے، جو اچھا پن ہے اس کو آپ انجوائے کریں، اور جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے ساتھ اویئر ہوں اور اس کو بھی ساتھ ڈیل کرنا سیکھیں. بالکل، کہیں نہ کہیں گلیمر اور یہ جو ولاگس ہیں، سوشل میڈیاز ہیں، اس کی وجہ سے جو عام لوگ ہیں وہ کافی حد تک جسے کہتے ہیں کہ پریشان نظر آتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ دکھنے والی ہر چیز سونا نہیں ہوتی، اور کہیں نہ کہیں یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ ہماری یوتھ کو انسپائر بھی کر رہا ہے اور خراب بھی کر رہا ہے. اسی پہ میں سر ظفر ڈاکٹر صاحب آپ سے آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی کہ فیملی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن جس طرح سے ہم لوگوں نے سوشل میڈیا کی نظر کر دیا ہے، کس طرح سے ہم اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں یا معمول کی زندگی پہ واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا کوئی ریڈی میڈ تو سچی بات ہے، کوئی ایسا حل میری نظر میں اس وقت کوئی موجود نہیں ہے، کسی کے پاس بھی حل نہیں اس کا. سب ڈسکس کر رہے ہیں، حل ابھی کسی کو نظر نہیں. ابھی یہ ہے، دیکھیں اصل میں نئی چیز ہے نا، تو آپ جب کوئی چیز نئی لیتے ہیں، وہ گاڑی ہو، فون ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ ایک دم آپ کو بہت زیادہ ایک جنون سا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی کھیلنا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے. تو حتیٰ کہ بیوی ہو تو مطلب آہستہ آہستہ وہ پھر نارمل لائف شروع ہو جاتی ہے. تو یہ میرا خیال ابھی نئی چیز آئی ہے، آہستہ آہستہ لوگ نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. ایسا مجھے نہیں لگ رہا، اس لیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایڈکشن بڑھ رہی ہے. اگر نارمل ہونا ہوتا تو جو 10 سال پہلے سے یوز کر رہے تھے اب تک وہ چھوڑ چکے ہوتے، بٹ اٹ از گیٹنگ ایڈکٹیڈ، وی آر گیٹنگ ایڈکٹیڈ. اس لیے کہ آپ دیکھیں، اور ایک پلیز میں بات کہنا چاہوں گی ضروری، کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو
جو مدرز نے یہ ایک پکڑ لی ہے نا ریسکیو ٹائم اپنا بچانے کے لیے، ان کے ہاتھ میں فون پکڑا دیا، اس سے زیادہ ڈیمیجنگ کچھ ہو نہیں سکتا. اتنی اسٹڈیز سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے جو بچے اس طرح سے بچپن سے ہی فونز کے ساتھ ہیں، ان کی دیکھیں اسپیکنگ سکلز کم ہو رہی ہیں، ان کی ووکیبلری، الفاظ سیکھنا، یہ سارا کچھ ان کی گروتھ کے وہ سال ہیں 3-4 سال، وہ اس میں بہت بری طرح سے وہ متاثر ہو رہا ہے. ابھی کل بھی ایک رپورٹ میں پڑھی کہ جو مائیں بچوں کے ساتھ زیادہ اس ایج میں ڈیل کرتی ہیں یا بات چیت یعنی جو ہم ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ان کی ووکیبلری پہلے 3 سال میں اس میں یا 2 سال میں کوئی 300 الفاظ زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ان کے جب مدرس ان کے ساتھ اتنا انٹریکٹ نہیں کرتی. تو یہ ہم خود ان کو ایڈکٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جن زی نے چلے بڑے ہو کے شروع ہوا، ہم نے اس ایج میں شروع کیے، ہم بھی اس کو دیکھنے سے نہیں رہ سکتے. تو جس بچوں کو آپ پیدا ہونے کے 6 مہینے کے اندر اندر کھانا کھلانا ہے فون پکڑا دو، یہ میں کام کر رہی ہوں فون پکڑا دو، دوستوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں فون پکڑا دو. ایک مدرس کو بھی اپنی ذمہ داری لینی چاہیے نا. اگر آپ نہیں پھر ٹائم دے سکتے پھر وہی بات ہے کہ پھر آپ کیوں ایک شخص کو کہیں نہ کہیں اسپیچ تھراپی کی بھی ضرورت جی پڑتی ہے، پڑتی ہے. بیہیویئر ڈیولپمنٹ کے لیے باقاعدہ سینٹرز جوائن کرنے پڑتے ایگزیکٹلی. ہیں. اور اگر آپ یہ ذرا چائلڈ سائیکالوجسٹ لوگوں سے ملیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جو یہ جن بچوں کو فونز کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور زیادہ ٹائم وہ اسی کو دیکھ کے کر رہے ہیں، ان کی جو یہ بولنے چالنے کی جو صلاحیت ہے وہ بول چال کی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا ایک پینڈیمک وبا، اس وبا کو جتنا آپ سنبھال کے اس کے ساتھ رہنا سیکھیں اتنا آپ کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے بچوں کا اس میں گروتھ بہتر ہوگی. جتنا آپ اس کے ساتھ بہتے جائیں گے تو پھر بہتے ہی جائیں گے. پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا تو بہت زیادہ کیونکہ کامن ٹول ہے، ایک انفارمیشن جی. کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے استعمال پہ تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لگانی بھی لیکن نہیں اس کا چاہیے. صحیح استعمال Exactly. بہت ضروری ہے. اور صحیح استعمال کی جب بات کریں تو شعور بہت ضروری ہے. اسی حوالے سے ہم فردر بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سوشل میڈیا کس طرح سے ہماری نوجوان نسل کو متاثر کر رہا ہے اور جس کا اثر ہماری سوسائٹی پہ بہت کافی حد تک برا بھی پڑ رہا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ باقی کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے، ایون کہ کنٹرولنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی دیکھنے میں نہیں آ رہا انتظام، اور جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کا ایک تو استعمال بھی بڑھ گیا ہے اور دوسرا اس کا غلط استعمال جسے کہتے ہیں کہ اس کا رجحان زیادہ ہے. جی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈیوائس آ گئی، میڈیا آ گیا، لیکن اس کو استعمال کرنے کی، اس کی پرائیویسی کی، اس کی کانفیڈینشیلٹی کی، اس کے امپیکٹس کی نہ تو کسی نے کوئی اویئرنیس اس طرح سے کریٹ کی بس لوگوں کے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی کتنی بڑی آبادی پاکستان میرا خیال ان ممالک میں ہے جس میں میکسیمم آبادی کی ایکسیس جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں وہ آپ کے فون تک ہے، اسمارٹ فونز تک اور سوشل میڈیا تک. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی ٹک ٹاکس بھی اور چیزیں بھی، رول اور پتہ نہیں کون کون سے ایریا سے لوگوں نے بنا کے ڈالی ہیں. اب ٹول لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس ٹول کے پیچھے کیا ہے، اس ٹول کی ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں، اس ٹول کی ڈیجیٹل، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل سٹیزن شپ. اب وہ ڈیجیٹل سٹیزن شپ کے آداب ہم نے نہیں سیکھے لیکن وہ ہم اس میں انٹر ہو گئے ہیں. تو اس لیے اس کے اب اس کو جو کچھ نہ کچھ اس میں جو میں شیئر کرنا چاہوں گی، اس کے کچھ میتھڈز جو دنیا اڈاپٹ کر رہی ہے اور یوز کرتے ہیں. ایک تو بچوں کو خاص ایج تک ان کی ایکسیس اسمارٹ فونز پہ کہہ دیں وہ نہیں دینی چاہیے. دوسرا اگر آپ کو نے ان بہت ہی مجبوری ہے تو کوئی ٹائم ان کا ڈیجیٹل جو اسکرین ٹائم ہے وہ فکس ہونا چاہیے. چلیں 1 گھنٹے کے لیے آپ نے ان کو دے دیا یا کچھ ہے. پھر ہم جب اکٹھے بیٹھے ہیں یا کھانے کی میز پہ بیٹھے ہیں، اب میرے بچے بھی آتے ہیں کئی دفعہ میں بھی لے کے بیٹھی ہوتی ہوں، تو ایک ایز اے رول وی شوڈ لیو دا فون. تو ایک فیملی ٹائم ایٹ لیسٹ ہمارا ہونا چاہیے. دیکھیں ہم نے جو بھی ویلیوز، کلچرل، اسٹریس مینجمنٹ چیزیں سیکھی ہوئی نا موسٹلی انفارمل وے میں اپنے سوسائٹی سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے گھر میں سیکھتے تھے. جو کوئی سچویشن انوانٹیڈ ہے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. کوئی اتنی نہ ہمیں کاؤنسلنگ کی سہولیات تھی نہ کچھ ہوتی تھی. تو آپ کو جتنا آپ مشکلات سے گزرتے ہیں، جیسے آپ کی فزیکل ایک باڈی ہے تو آپ کیوں اس کو ورک آؤٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اسٹرینتھننگ ہو. تو بہت زیادہ پیمپرنگ سے بھی ایک جو انسانی شخصیت یا ذہن کی جو گروتھ ہے وہ نہیں ہوتی ہے اتنی پروٹیکٹڈ اس انوائرمنٹ میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ملا جلا سا
ایک ماحول جو ہے نا، اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو ہم ایلیمینیٹ کر دیں، نکال دیں، ایسا نہیں ہوتا. جو زمانہ جس چال سے چل رہا ہوتا ہے، آپ نے اس چال کے ساتھ رہنا بھی ہوتا ہے، لیکن اس چال میں گم نہیں ہو جانا ہوتا، کچھ اپنا نکالنا ہوتا ہے کہ ہم کیسے اس میں سروائیو کر کے بہتری کی طرف بالکل جا کیا سکتے خوبصورت ہیں. بات کی ہے کہ ہم لوگ سب کچھ سیکھتے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، پیار کرنا بھی، نفرت بھی، یہ ساری چیزیں ہماری سراؤنڈنگ میں موجود ہوتی ہیں. یہ ہم پہ ہوتا ہے کہ ہم کون سی چیز ہے لیکن اس کو اگر ہم زیادہ وہ فیملی محسوس ٹائم کرتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ یا جو گرینڈ چلڈرن کے ساتھ بڑے کرتے تھے، اگر چیزیں شیئر نہیں کریں تو وہ جو آپ کی ایک اچھی جو کلچر ہے، ثقافت ہے، آپ کی ٹریڈیشنز ہیں، تو وہ اسی طرح سے آگے ٹرانسفر ہوتی ہے نا، جنریشن ٹو جنریشن. تو وہ رابطہ منقطع ہونا کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ ثقافت، وہ تہذیب، وہ ساری ویلیوز وہ بھی منقطع ہو رہی ہیں. تو جتنا ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اتنی ہم زیادہ بہتر بالکل. اس میں سچویشن سرزا فٹوگر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی جاننا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا نے ہمیں ہماری فیملی سے کافی حد تک دور کر دیا ہے. تو اس حوالے سے بریک میں بھی بہت دلچسپ ہم لوگوں کی گفتگو تھی. تو کوئی پرابلمس کا ڈسکشن آپ کر رہے تھے؟ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی بڑی اسکرین اس لیے نہیں دیکھی جاتی کہ وہ سویپ نہیں کر سکتے اس کو بچے، اس لیے وہ چھوٹی اسکرین پہ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ان کا وہ اٹینشن ٹائم جو ہے وہ بہت کم رہ گیا. چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی ان کی ناپسندیدہ چیز ہے جو ان کو انوانٹیڈ ہے تو وہ فوری طور پہ یوں کرتے جا رہے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو پھر ہماری مطلب ریلیشننگ پہ، سماجی ہمارے جو رویے ان پر اس طرح سے وہ ہمارے سماجی رشتوں پر اس طرح سے وہ اثر انداز ہو رہی ہے کہ میرا خیال ہم پھر دوسرے کو تھوڑی سی سپیس بھی دے سکتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح پھر چینج ہوتے جا رہے ہیں لوگ. آپ کی دوستیاں بھی آپ کے پھر یا حتیٰ کہ میریٹوریل ریلیشن شپ بھی متاثر ہو سکتا ہے. اور ایون جو آپس میں وہ ٹرسٹ والی فرینڈ شپ والی ایک ڈیووشن کسی کے لیے وہ چیز سب ختم ہو گئی ہے. اب صرف ایک ٹیمپریری چیز ہے کہ بس جتنی دیر آپ کو یوں کرتے گزارتے ہیں تو اسی طرح آپ کے دوست بھی بدلتے جا رہے ہیں اور ساری چیزیں. اسکرولنگ اور سوائپنگ کی یہ کہیں نہ کہیں ایک نشہ ہے. اگر ڈرگس کی ہم بات کریں تو ہماری سوسائٹی میں ایک اور نیا نشہ آ گیا جو کہ اسکرولنگ ہے، اور اسے ہمیں بہت حد تک کنٹرول کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ بہت زیادہ استعمال کسی بھی چیز کا بہتر نہیں ہوتا. ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ نا. میں نے جیسے کہا کہ آپ رکھ لیں کہ جی مجھے فلاں ٹائم کے اوپر سونے سے پہلے تو ویسے کہتے ہیں نہیں یوز کرنا چاہیے، بٹ موسٹلی لوگ وہی کرتے ہیں انوائنڈ کرنے کے لیے. تو آپ تھوڑا ٹائمنگ اس کی ضرور رکھیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے ریلز بھی دیکھ رہی ہیں یا انسٹا پہ بھی ہیں تو اوکے فار ہاف این آور آپ کر لیں. لیکن جب فون اٹھایا شروع کر دیں، جب فون اٹھایا وہ چیزیں دیکھنے شروع کر دیں تو پروڈکٹیوٹی جو ہوتی ہے نا وہ اس سے بہت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہیمپر ہونا یا نقصان ہوتا ہے. تو میں بار بار میں یہی کہتی ہوں کہ ضرور اس میں ٹائم مینجمنٹ از دا بیسٹ تھنگ کہ آپ کا ہر سلاٹ جو ہے نا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے. اوکے یہ میری سلاٹ ہے، اس میں میں نے سوشل میڈیا پہ رہنا ہے، میرے سے کوئی بات نہ کرے. لیکن جب میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں، اپنی ماں کے پاس بیٹھی ہوں یا بھائی کے پاس بیٹھی ہوں تو میں ان کے پاس بیٹھی ہوں نا، تو پھر اس وقت میری پہلی پریفرنس ان کے ساتھ انٹریکشن ہے. اس میں مجھے واٹس ایپ پہ کیا چل رہا ہے، ادھر ادھر سے کیا، انلیس اٹ از ویری امپورٹنٹ تو وہ تو آپ کو پھر دیکھنا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب ہم کسی کو ملنے گئے ہیں یا کوئی ملنے آئے تو پہلی پریفرنس وہ شخص ہے جس کے ساتھ ہم انٹریکشن میں ہیں، نہ کہ وہ جو آپ کو میں بھی ویسے ہی کال کر رہے ہیں یا ادھر پہ میسیجنگ کر رہے ہیں. تو یہ کب کتنی توجہ کس کو دینی ہے یہ بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے سیکھنا. اگر ہم ایک صحت مند معاشرے میں رہنا بھی چاہتے ہیں اور خود کو بھی صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، اور ہر وقت اضطراب کی جو کیفیت ہے، بورڈم کی کیفیت ہے، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیسے ان کے ساتھ چلنا ہے، یہ جب تک نہیں اگر سیکھیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے اور ویسے بھی سیکھنے سکھانے کا عمل کبھی نہیں رکتا، یہ کہیں نہ کہیں ہم سیکھتے جاتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے ہے، جب ہم سیکھنے سکھانے کی بات کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں اپنی سراؤنڈنگ سے سیکھتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جب آپ کچھ سیکھیں تو پازیٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
بات ہو رہی ہے پروگرام میں کافی زیادہ دلچسپ ٹاپکس پہ، اور جن اس ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جو گیسٹ موجود ہیں وہ بہت بڑے گئے. میں بات کروں گی ڈاکٹر کمل امین کی، جنہوں نے تمغہ امتیاز بھی حاصل کیا ہے حسن کارکردگی پر. انہیں کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ظفر ڈوگر صاحب، جو کہ سٹی 41 کے بیورو چیف بھی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، تمغہ امتیاز حاصل کرنا حسن کارکردگی پہ ایک بہت بڑی بات ہے، تو کیسا محسوس ہوا تھا آپ کو؟ میرا خیال ہے یہ ایک پورے الفاظ میں تو میں اس کو بتا نہیں سکتی ہوں، لیکن ایک اس سے زیادہ اور فخر کی کیا بات ہوگی کہ آپ کو ایک قومی سطح پر ایک پاکستان کی حکومت کی طرف سے اگر اکنالج کیا جاتا ہے تو دیٹ از دا الٹیمیٹ اکنالجمنٹ. تو بہت اچھا لگا تھا. اور کہیں نہ کہیں جب آپ کی کارکردگی کو سراہا جاتا ہے، اپریسیشن جو ہے وہ آپ کو اور زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے سوسائٹی میں ایک چینج لانے کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ علی ظفر، جو کہ ہم سب کے بہت بڑے اور بہت فیوریٹ سنگر بھی ہیں، نہ صرف پاکستان میں ان کا نام ہے بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے. تو ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے وہ کس طرح کے بیٹے ہیں، کیا کردار ہے ان کا گھر کا، زیادہ ڈومینیٹ، آپ کی کون کون سی بات پہ ڈانٹ بھی پڑتی ہوگی؟ پہلے بتائیں تو صحیح، ان کے بیٹے ہیں. میں نے بتایا ہے. دیکھیے میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے، اور تینوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ بڑے اکمپلشڈ ہیں. علی سب سے چونکہ بڑے ہیں تو وہ زیادہ ذمہ دار بھی ہے، اور وہ میں تو یہی دعا ہی دوں گی ہر ماں کو اس طرح کا بیٹا ملے، اتنا وہ کیئرنگ ہے. اور اس اسٹارڈم کے باوجود جب ہم گھر میں ہوتے ہیں، ہی از ناٹ اے اسٹار، ہی از جسٹ اے سن، اے فادر، اے ہسبینڈ، اے بردر، ٹوٹلی فیملی اورینٹڈ پرسن. گھر میں اب جیسے 3 بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بڑے پیرنٹس کو لے کر نا ایک جھگڑا رہتا ہے کہ ماما جو ہیں وہ میرے سے زیادہ کرتی ہیں، اور ایسا یہ جھگڑا بچپن سے لے کر میں کہتی ہوں کہ بڑے بھی ہو جائیں تب بھی ہوتا ہے. تو کیا آپ کے بچوں میں بھی ایسی کوئی تکرار ہوتی ہے؟ نہیں، میرا جو درمیان والا بچہ ہے زین، وہ کبھی کبھی مجھے ٹیز کرتا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی میں کہتی ہوں کہ تم مڈل چائلڈ نہیں ہو، اس لیے کہ تمہارے بعد 10 سال کے بعد تیسرا ہے، تو یو ور alone for 10 years. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے، یہ میں ادا نہیں کر سکتی ویسے اس بات پہ کہ میرے بیٹے ہیں، حالانکہ کوئی ان میں رائیولری نہیں اس طرح کی، کوئی پروفیشنل یا ادروائز. ماشاءاللہ وہ اتنی ایک دوسرے کی سپورٹ ہے جس وجہ سے میں بڑے سکون میں رہتی ہوں. تو یہ الٹیمیٹ آپ کا دیکھیں سکسیس یہی ہے. باقی جو ہے نا پوزیشنز بھی چلی جاتی ہیں، سب کچھ چلا جاتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو آپ نے اپنے گھر میں جانا ہوتا ہے نا. تو گھر میں کیا ماحول ہے، گھر میں آپ کے بچے کس طرح سے رہتے ہیں، آپ کی بہویں کیسے رہتی ہیں، وہ میں بالکل. جب ایک گھر کے ماحول کی بات کریں تو گھر کا ماحول مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر ایک ماحول بنتا ہے. تو گھر میں سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کو اگر غصہ آئے تو کس بات پہ آتا ہے، اور کس طرح سے اس چیز کو سارے بچے جو ہیں وہ مل کر کنٹرول کرتے ہیں؟ کیونکہ والدہ جب بھی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے گھر میں اگر والدہ کا رول ہے، اور یقین کریں گھر میں اتنا پرسکون انوائرمنٹ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بچوں کو ایک سیدھی راہ دکھانا، ان کے سارے پروگرامز کو مینیج کرنا، یہ کہیں نہ کہیں والدہ کا ہی رول ہوتا ہے. اب میرا خیال ہے وہ بچپن میں ہوتا تھا، اب اس اسٹیج سے باہر آگے ہوئے، اب سارے ایڈلٹس ہیں، بڑے ہیں، اگر کچھ کہنا ہو کسی کو تو آرام سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کہ اور اس میں غصہ والی جو ہے نا وہ میں اس طرح سے میں نہیں بلیو کرتی. تو کسی کو کوئی بات آپ نے اگر رجسٹر کروانی ہے تو وہ اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے آرام سے انہیں بتا دیں. آگے سے کسی نے ماننی ہے مان لیں، نہیں ماننی نہ مان، بٹ دیٹس اٹ. اس میں I don't believe in just اور دوسرا یہ کہ بڑے ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ہی ہر وقت درست ہیں. میں نے بہت سی باتیں میں ان سے سیکھتی ہوں، میں اپنی بہوؤں سے سیکھتی ہوں، میں اپنے بیٹوں سے سیکھتی ہوں، اور وہ کئی چیزیں صحیح بنتی ہیں. بلکہ اب تو میں اس لیے کہیں پہ جانا ہے، کوئی ٹاک دیں کچھ، میں تینوں بچوں کو بار بار پوچھ لیتی ہوں کہ تمہارا کیا اوپینین ہے، تو ہمیں ان سے لرن بھی کرنا چاہیے. یہ جو ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ بس بڑے ہم جو عمر میں بڑا ہے وہ بڑا نالج میں بھی ہر چیز میں بھی ہمارا اپنے حساب سے علم ہے، لیکن جس دنیا میں وہ ڈیل کر رہے ہیں ان کا ان کے حساب سے ان کو پتہ ہے. تو ہمیں ان سے بھی لرن کرنا ہے. تو ایک جو جنریشن گیپ ہے نا وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنی پیڈسٹل پہ چڑے رہتے ہیں، اور وہ جو جا رہے ہیں ہم کنیکٹ نہیں کرتے. تو وی نیڈ ٹو کنیکٹ ود دیم، وی نیڈ ٹو لرن
from them and we need to communicate with them. بالکل یہاں ان کے لیول پہ بھی آئیں اور ان کو اپنے لیول پہ بھی لے کے جائیں, تو ایک مڈل گراؤنڈ جو ہے نا بالکل اسی طرح وہ سے ایک بنائیں. بیلنس لائف جو ہے وہ چل سکتی ہے. یہاں پر سر ظفر ڈوگر صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جنریشن گیپ جو ہے وہ سوسائٹی میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے, جس کی وجہ سے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ایک ہیلدی ریلیشن جو ہے وہ اس طرح سے پروان نہیں چڑھتا. دیکھیے مہوش, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میڈم کمل صاحبہ جو وائس چانسلر ہیں جی سی ویمن یونیورسٹی کی, آج میں نے سچی بات میں نے بھی کافی کچھ پڑھا ہوا ہے, دنیا گھومی ہوئی ہے, کافی ایکسپوجر ہے, اور آج ان کی باتوں سے میں نے بہت کچھ لرن کیا ہے. بہت زبردست ان کی کنکلوژنز تھیں چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد جو نتیجہ نکالتی تھی, اور جو مختلف مسائل کے جو اسباب ہیں اور پھر ان کے حل کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی, بہت خوبصورت گفتگو رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیلنس پہ ہی ساری دنیا چلتی ہے. بیلنس جب خراب ہوتا ہے نا تو آپ کو پتہ زلزلہ بھی آتا ہے. بیلنس خراب ہو تو پھر گاڑی بھی چلتے چلتے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو توازن میں ہی حسن ہے, توازن, خوبصورتی بھی توازن کا ہی نام ہے. مختلف چیزیں جب ایک ترتیب میں نظر آتی ہیں تو آپ کو خوبصورت نظر آتی ہیں. تو یہ جو خوبصورت طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جو ایج گیپ ہے, میں بالکل اس پہ میں بھی عمل کرتا ہوں. میری بیٹیاں بیٹے مطلب وہ مجھ سے بعض معاملات میں بہت زیادہ جانتے ہیں اور بعض میں زیادہ جانتا ہوں. تو ہم ڈسکس کرتے ہیں چیزیں, ڈسکشن سے چیزیں نکلتی ہیں, ڈسکشن سے رائے مسلط نہیں کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں ہے طریقہ سکھانے کا کہ کسی کو آپ بیٹھیں اور بس واضح و نصیحت شروع کر دیں, بلکہ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپس میں بحث و تمہیز کریں, ڈسکشن کریں. اس سے حقیقت کی ایک جھلک کبھی کبھی دکھائی دے جاتی ہے. یہ الفاظ ہیں نہرو کے, جنہوں نے اپنی بیٹی کو اندرا کو خطوط لکھے تھے. تو تاریخ عالم پر ایک نظر کے عنوان سے وہ گلمپسز فرام دا ہسٹری, بہت خوبصورت بات اس نے کی تھی. اور یہی بات ہے کہ ڈسکس کریں, ڈائلاگ کریں, مکالمہ کریں, گفتگو کریں. اس سے پھر آپ کو دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے کا موقع ملتا ہے, اور درمیان کا کوئی راستہ پھر نکلتا ہے. دلیل کی جو قوت ہوتی ہے, لاجک ہوتی ہے, لاجک کی جو فورس ہے, قوت ہے, وہ دوسری طاقت سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. آپ کنونس نہیں ہو سکتے زبردستی کسی سے, لاجک آپ کو کنونس کرتی ہے. تو لاجک کا موقع تو آنا چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے, بات چیت ہو, گفتگو ہو. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ آج اتنی بڑی گیسٹ آئی ہیں, جو پوری فیملی ماشاءاللہ. ان کے ہسبینڈ جو ہیں پروفیسر ظفر صاحب, وہ بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. علی ظفر تو میں تو ان کے ایک ہی گانے پہ ساری آپ یقین کریں گھنٹوں اس کی تعریف کرتا رہوں تو کافی ہے. میرا پسندیدہ گانا ہے ان کا جو انہوں نے گایا ہوا, چھنوں کی آنکھ میں نشہ ہے, وہ بہت فیوریٹ ہے, سب لوگوں کا فیوریٹ ہے. اس میں اتنا ریدمیٹک ہے, وہ اتنا ردم اس میں, اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس نے گایا ہے کہ مطلب سچی بات ہے کہ مطلب دل خوش ہو جائے. جب آپ نے بہت خوش ہونا ہو, انجوائے کرنا ہو, تو پھر میں وہ بالکل وہ گانا انسان کے موڈ کو ریفریش کر جاتا ہے. کانسرٹ میں چھوڑے گئے تھے فرسٹ آف آل, لیکن وہ پھر لوگوں نے اس کو کہہ کہ جناب پھر اس نے بالکل. تھینک یو سو مچ سر ظفر ڈوگر صاحب, آپ نے پروگرام کو وقت دیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کمل صاحبہ, بہت اچھا لگا جس طرح سے آپ خواتین کے لیے ایک اہم جسے کہتے ہیں کہ اسٹون بن رہی ہیں, ایک ستون بن رہی ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اسی کاوش میں اور زیادہ ترقی دے. اسی کے ساتھ میں ابھی شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.